And things happen. Ladies and gentlemen, in your warm welcome, Mr. Naeem Masood, senior journalist and columnist, Daily Jang. Is somebody I learned a lot. University of Faisalabad, Rector, University of Faisalabad, Professor Dr. Amir Gilani. My next guest is the Dean, Management and Administrative Sciences, University of Sialkot, Professor Dr. Athar Azim. Representing the academia and representing their point of view is going to be Mayor Kashif Yunus, MD Model Steel. Next, I have DG University of Management and Technology, Lahore, Mr. Abid Sherwani. Sir. Then I have Vice Chancellor, Khaja Fareed University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan, Professor Dr. Shehzad Murtaza. And I would like to ask if Professor Dr. Sophia Anwar is in the hall. No, then it is off to you, sir. Naeem sir. ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم ففتھ ریولیوشن انڈسٹریل ریولیوشن جو ہے اس کے حوالے سے ایکسپرٹس کو سنیں گے جو چشم تصور سے چشم بینا تک چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. خواتین و حضرات، انوویشن اگر نہیں ہے تو نعیم مسعود کے نزدیک یونیورسٹیوں کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کریٹیوٹی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت اگر ہم اس تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم نے انڈسٹریل ریولیوشن کا نام دیا، تو 18ویں صدی سے یہ ریولیوشن شروع ہوتا ہے جسے ہم فرسٹ ریولیوشن کہتے ہیں. شروع میں کیا ہوا تھا، میں اس انٹرو کے بعد اپنے معزز پینلسٹ کا تعارف آپ کو کرواؤں گا. میں تھوڑی سی عرض کر لوں تاکہ بات چلتی رہے. تو جب 18ویں صدی میں پہلی دفعہ انڈسٹری نام سامنے آیا تو دیٹ واز جسٹ میکنائزیشن، ایک فارمل انڈسٹری کا وجود سامنے آ گیا. بات آگے چلتی ہے اور دیکھیے ایک لمبا عرصہ ہے، 19ویں صدی میں جاتے ہیں ہم. اس کے بعد سیکنڈ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہوتی ہے، الیکٹریفیکیشن ہو جاتی ہے، الیکٹریسٹی آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے ریولیوشن کی بات ہے، پھر لمبا عرصہ ہے اور یہ 1980 کی بات ہے. غور یہ کرنا ہے کہ 18ویں صدی سے شروع ہوتے ہیں، 1760 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 19ویں صدی میں کے آغاز میں جا کر کے بجلی آتی ہے. پھر تیسرا جسے ہم انڈسٹریل ریولیوشن کہیں گے وہ 1980 میں آتا ہے. اب 1980 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرک ہے اس کو الیکٹرانک میں بدلتے ہیں، یعنی ٹرانسفارمیشن کا دور آتا ہے 1980 میں. پھر پلک جھپکنے کے بعد ہم 2011 میں پہنچتے ہیں. 2011 پہلے 18ویں صدی ہے، پھر 19ویں صدی میں پہنچتے ہیں، پھر 1980 میں پہنچتے ہیں، پھر پلک جھپکتے 2011 میں پہنچتے ہیں. تو یہ انٹروڈکشن ہے مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں کمپیوٹر کی. ڈیجیٹلائزیشن انڈسٹری میں کم و بیش شروع ہو جاتی ہے. پھر آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں یہ ففتھ انڈسٹریل ریولیوشن ہے. اس میں
अगर 2014 में 2011 से 2014 तक फिर हमारे यहाँ रिपोर्ट आ जाता है, फिर हमारे यहाँ आगाज हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन 2022 से 2023 तक हम कहते हैं कि रोबोट और मैन कोलैबोरेशन, ह्यूमन कोलैबोरेशन के साथ कबोट का दौर चलेगा। अब कंपटीशन भी बढ़ता है, ज़रूरियात भी बढ़ती हैं, जिद्दतें भी बढ़ती हैं। और मुझे ये लगता है कि जब हम किसी तीसरी कॉन्फ्रेंस की या तीसरे एक्सपो की बात करेंगे तो अभी लोग सोच रहे हैं 6th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। मेरे पास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो बात करते करते तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, हम बात का आगाज भी आपसे करेंगे। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं यूनिवर्सिटीज से, तो जो बात डॉक्टर साहब ने नहीं सुनी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर रिसर्च नहीं है तो यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है तो यूनिवर्सिटी नहीं है। अब हमें इस चीज से बाहर निकलना है कि देखिए जी, हमें तो ब्यूरोक्रेसी बहुत तंग करती है, हमें हुकूमत बहुत तंग करती है। फिर ये भी देखना होगा कि अगर 33% हुकूमत तंग करती है, 33% आपको या हमको ब्यूरोक्रेसी तंग करती है, तो 33% वो कसूर जो है हमें भी कुछ अपने जिम्मे लेना होगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब बात एवोल्यूशन की नहीं रही, रेवोल्यूशन तक चली गई है। तो अभी कल तक हम इंडस्ट्रियल लिंक की बात करते थे, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते थे। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड्स अभी भी उसे एंटरप्रेन्योरशिप ही कहते हैं, शेरवानी साहब माजरत के साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल लिंक से अचानक आज मेरे लिए तो धमाका हो गया कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। और यही मेरा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब मोहतरम से क्वेश्चन है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, उससे पहले GCUF फैसलाबाद में वाइस चांसलर रहे, और आजकल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में बतौर वाइस चांसलर जलवा फरोज हैं। तो ये जुमला भी मैंने डॉक्टर साहब आपके आने से पहले बोला था कि चश्मे तसव्वुर से चश्मे बीना तक जाना है। तो प्लीज़ आप हमारी गाइड हमें कर दीजिए कि हमें किस तरह सोचना होगा, हमारे स्टूडेंट को, हमारी लीडरशिप को और हमारे प्रोफेसर को, कि वाकयातन हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी मिल जाए 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन करवाया इस सब्जेक्ट का, और आप खुद भी इन चीज़ों पे लिखते हैं और आपकी नज़र भी है। मेरा ये ख्याल है कि हमें पूरा जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसको इस वक्त रिफ़ॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, और इसको बिल्कुल 180 डिग्रीज़ पे हमें बदलना पड़ेगा। और इसको हमें, जैसे जो आज का मौजू भी है 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, मे बी फॉलोड बाय 6th एज ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ अदवार आ रहे हैं वो 5th के साथ 6ठा भी स्टार्ट हो गया। तो हमें अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस और अपनी यूनिवर्सिटीज़, जैसे आपने कहा इनोवेशन है, इन्वेंशन है, कमर्शलाइजेशन है, डिस्कवरी है, ये सारा वो जो बज़वर्ड्स हैं जिनको आजकल तक हमने इस्तेमाल किया, लेकिन हमें इसको ट्रांसफॉर्म, इस निज़ाम को करना पड़ेगा। हम फ्रैंकली इसमें बहुत पीछे हैं और हमने इस तरफ गौर नहीं किया, या हमारी तरजीहात में ये नहीं था। क्या हमारे यहाँ जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल हो रहा है, शेरवानी साहब बैठे हुए हैं, बड़ी एक लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं, और इनका बहुत काम है, इन्होंने बहुत ज़िंदगी अपनी जो है इस इनोवेशन और डिस्कवरी के लिए इनके साथ हमने मिलकर काम भी किया।
کہ کیا ہمارا اسٹوڈنٹ ہمارے ہاں اسکل سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, ہمارے ہاں انٹرپرینور بننے کے لیے آ رہا ہے, ہمارے ہاں کوئی بزنس ایکٹیویٹی, یا جیسے ابھی ہمارے اس میں بھی جو ہمارا اوپننگ سیشن تھا کہ ہمارے ہاں آپ اور میرے سمیت وی آل ہیل فرام دا ولیجز, we got educated, trained, and how many of us went back to villages to change the economy of those villages? So we are all settling, inclusive of Abid Sherwani. So ہم سارے یہاں کے ہو کے رہ گئے. ہمیں اس پورے سائیکل کو ریورس کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ترجیحات بنانی پڑے گی کہ کیا اسٹوڈنٹ ہمارا صرف ڈگری لینے کے لیے آ رہا ہے, جو کہ ڈگری لینے کے بعد وہ نوکری کی تلاش شروع کر دیں, یا پورا کلچر ہمارے میں اب بہت ساری لیڈرشپ اس کے اوپر کنونسڈ ہے, اور ہم بالکل ہمیں اب دوسری رائے ہے ہی نہیں. ایدر وی ہیو ٹو کنورٹ, یہ جو ہمارا سارا ملک کے اندر سے برین ڈرین ہے, نوکریاں تو ہیں نہیں, نوکری کتنی ملے گی؟ انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں, شیروانی صاحب بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئرنگ میں ہمارے ہاں داخلے پورے نہیں ہو رہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے کہ جی جو ہمارے جس زمانے میں داخلے نہیں ملتے تھے, آج کل ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا. گیپ ہے نا سر, ایک تو ہماری ان کی کھپت کوئی نہیں, دوسری کوالٹی آف دا گریجویٹس وچ وی آر پروڈیوسنگ, اس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلے اپنا ترجیحات کہ ہم تعلیم کس قسم کی دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں اسکول لیول سے شروع کرنا پڑے گا. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے, جس کے بغیر ہم, یہ کرے گا کون, یہ کرے گا کون؟ یہ لیڈرشپ کرے گی. سب سے پہلے کیا لیڈرشپ ایکوپڈ ہے اس ساری چیز کے لیے, کیا انڈرسٹینڈ کرتی ہے؟ اور پھر لیڈرشپ تو کر نہیں سکتی unless and until کہ آپ کے اساتذہ کو ہم ٹرین کریں. اب آپ مجھے خود اس سوال کا جو آپ کے پاس جواب سب کے پاس موجود ہے کہ کیا ہمارے اساتذہ ٹرینڈ ہیں اس بات کے, کیا کہ وہ 20 سال پرانی کتاب کھول کے اسی کا لیکچر ہمیں پڑھا رہے ہیں؟ کیا ان کو ہم یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, کیا ہم اس کوئی اچھا وہ خود ہو جائیں گے؟ آگے شیروانی صاحب سوال ہے کہ وہ خود ہی ہو جائیں گے ٹیچر ٹرین. کیا ہمارا کوئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے؟ کیا ہم ان کو جو کرنٹ جو ریفریشر ہے, یا کوئی جونیئر مینجمنٹ اکیڈمی ہے, کوئی سینئر جیسے اب آپ کے ہاں بیوروکریسی میں ہے, باقی جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں, ان میں ہر ایک شخص کو, ہمارے ہاں تو ابھی بھی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے کہ 15 پرچے پورے ہیں, 15 سال ہیں تو آپ پروفیسر بنا دیں. تو ہمیں اپنی یہ ساری ترجیحات کو بدلنا پڑے گا. ٹیچرز کی جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ جو 15 پرچوں کی, اس کو چینج کرنا پڑے گا, اور ان کو اس طرف ڈیورٹ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے تو وہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے ٹورڈز دی نیشنل اکانومی, ٹورڈز دی سوسائٹی, ٹورڈز انوویشن, اور اس کا کوئی رول انہوں نے پلے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی زبردست ماڈرن جو نیشنل نہ ہی ہے, نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن, یہ مذاق ہے. It should be a national university of higher education, and each and every faculty member has to get a certification to even, not for promotion, to continue teaching. تو آپ کو کنٹینیوس جو ٹیچر ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے اوپر میرے سارے, اب ظاہر ہے اس وقت تو لوگ ہی کم بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے بھی پردہ لگ گیا تاکہ اٹینڈنس کم ہوگی, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں جو ہے وہ لوگ جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بھی, میرے سمیت میں معذرت خواہ ہوں, میں لیٹ آیا, تو میں وہ چونکہ اتنا سٹال میں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. میں ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب کی طرف جاؤں گا. پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز مجھے کہیں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, اگر وہ تشریف لے آئیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی. کچھ 4 باتیں آپ کی بھی سنیں گے. عابد شیروانی صاحب, آپ کے پاس بڑا اچھا ماڈل ہے یو ایم ٹی کا, اور سر ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر پھل کھانا ہے تو بیج تو بونا پڑے گا نا جی, اور ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, میں چونکہ
मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, मुझे पेरेंट्स में शामिल कर लें, स्टूडेंट्स में शामिल कर लें। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है हर यूनिवर्सिटी अपने बदन में, अपने दामन में एक ट्रेनिंग सेंटर क्यों नहीं बना सकती? वो यूनिवर्सिटी जो पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जिसको ये काम करना चाहिए था, उसने तो इस काम से हाथ उठा लिया। मैं कहूंगा नीस्तो नाबूद हो गई वो। उसका असल काम ये था, डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए ना हायर एजुकेशन में। चले HEC नहीं करवाती, PHEC नहीं करवाती, तो यूनिवर्सिटी इतना बड़ा सेटअप होता है वो टीचर ट्रेनिंग का, कोई आज खुद भी तो ट्रेनिंग सेंटर बना सकती है। मैं तो कहा करता हूं कि आम 2002 का एक्ट उठा लें, उसमें 36 और 38 अगर आप एक्ट की दफात पढ़ें तो हर यूनिवर्सिटी अपने अंदर एक छोटा सा HEC भी बना सकती है। तो ओवर टू शेरवानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। पहले मेरे बड़े ही मोहतरम दोस्त भाई डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने, माशाल्लाह, ही हैज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 renowned universities and also the 4 universities, in fact Punjab University, then Quaid Azam University, then अभी मुल्तान, तो फिर फैसलाबाद। तो बात यह है कि जो आपने बात की टीचर ट्रेनिंग की, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हायर एजुकेशन के टीचर्स के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हाउ टू बिकम अ टीचर, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ। लेकिन मैं आपको छोटा सा बताऊं कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है UMT, उसमें प्रॉपर हमने एक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर बनाया हुआ है, और हर फैकल्टी को हर साल उसमें कुछ आवर्स उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने रखे हुए हैं डिफरेंट टीयर्स के हवाले से। यंग लेक्चरर्स के लिए भी, फिर जो सीनियर हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, इवन प्रोफेसर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें करते हैं और रेगुलर करते हैं, प्लस स्टाफ की भी, दोनों चीज़ें की साइड बाय साइड, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी। फिर एक और जो चीज़ आपने कही कि यूनिवर्सिटी का काम तो असल ये है कि क्रिएशन ऑफ नॉलेज, न्यू सिस्टम, न्यू प्रोसेसेस, ताकि हम सोसाइटी को डिलीवर कर सकें, उसको ईज़ आउट कर सकें, उसमें एक हार्मनी क्रिएट कर सकें, उसके लिए वे फॉरवर्ड दे सकें, ताकि हम बहुत आगे जा सकें। तो ये चीज़ें साथ साथ हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने डॉक्टर शगुफ्ता को बुलाया, ये भी बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल प्रोफेसर है। शी इज़ नॉट जस्ट टीचर और ए प्रोफेसर। इन्होंने अपने हाथ से काम किया, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं आप मिल के इसके अंदर, और यहाँ पे एक ट्रेंड सेट किया और अब वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे मुल्क के अंदर। तो हमने क्या किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने, मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले HEC के अंदर मीटिंग थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे असातिज़ा कराम को इंटर्नशिप के लिए आप भेजें इंडस्ट्री के अंदर, रेलिवेंट इंडस्ट्री में भेजें, वो वहाँ जाएं, उनको पता चले कि हमारी इंडस्ट्री के इश्यूज़ क्या हैं, वहाँ प्रोसेसेस क्या हैं, उनको इश्यूज़ को आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करें लाइव। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 साल हो गए हमें, हम अपने प्रोफेसर को हर समर के अंदर 1 महीने के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, जो जैसे भी है, हम रेगुलर इस दफ़ा हमने 150 अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई उनके साथ मिल के। और दूसरी तरफ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया कि हमारा जो फाइनल ईयर का जो फाइनल सेमेस्टर होगा स्टूडेंट्स का, वो इंडस्ट्री में लगाएंगे, वो यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, वो टोटल उनकी एवेल्यूएशन उस इंडस्ट्री के अंदर होगी। उनको हमने इस तरह से कोऑप प्रोग्राम किया है ताकि हम इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से एक रिलेशनशिप डेवलप करें, उनको एक इत्मीनान मिले। हमारे यहाँ गैप बहुत है इंडस्ट्री और इसमें। अभी आपने हम इसका 5.0 की बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आप यकीन करें हमारी इंडस्ट्री तो अभी 3.0 पे खड़ी हुई है। मैं अभी एक फैक्ट्री में गया, मुझे खुशी भी हुई, उन्होंने हमें कहा कि हमें ये 20 प्रोजेक्ट मुझे दे दिए कि आप हमारी ऑटोमेशन करें, आप हमारे ये करें, आप हमारे पेटेंटिंग करें, आप हमारे ये चीज़ें करें। तो मुझे खुशी भी है अब हमारा इंडस्ट्री इस चीज़ को सोच रहा है
کہ مجھے کیسے آگے جانا ہے. ابھی دیکھیں ورلڈ انوویشن انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے لاسٹ منتھ اس میں, اور اس نے 132 کنٹریز کو 360 ڈگری ایویلیویٹ کیا. اس میں پاکستان کو جو رینک کیا ہے وہ 88 پوزیشن پہ کیا ہے. لاسٹ ایئر ہم 87 پہ تھے, ہم ایک درجہ پیچھے آ گئے ہیں اس کے لیے. ہمارا نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ 40th پہ کھڑا ہے, ٹرکی 42nd پہ کھڑا ہے, ملیشیا 45th پہ کھڑا ہے. میں ابھی بات کر رہا تھا ماہر صاحب سے کہ ویتنام کو لیٹ 60s میں اور ارلی 70s میں بالکل فلیٹ کر دیا تھا. سب سے زیادہ بمبارمنٹ جو ہوئی ہے وہ ویتنام میں ہوئی ہے, ان کو بالکل ختم کر دیا گیا. لیکن اس نیشن نے اٹھی ہے, اور آج وہ نیشن جو ہے تو 8-9 کروڑ کی جو نیشن ہے وہ $325 بلین کی ایکسپورٹ کر رہی ہے. اور پاکستان جو 25 کروڑ کا ملک ہے وہ ابھی 25-26 بلین ڈالر کے اندر ہی گھوم رہا ہے. تو ہمارے یہ ہے کہ ہمارا کریکلم, ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے جو انڈسٹری ہے, یہ جب تک ہم آپس میں نہیں ملیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے, اور پھر تیسرا جو چیز ہے وہ ہے ہمارا گورنمنٹ, کہ یہ مل کے اس طرح کا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرے کہ گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ ان کے مطابق پالیسیز بنائے. ہماری گورنمنٹ کی پالیسی بڑی بے رحم ہے. ہمارا دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر R&D کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ 0.001% ہے بجٹ. تو سر ہم آپ کیا کی کریں گے طرف اس کے لیے؟ محترم عابد شیروانی صاحب, آپ کی باتیں 1-1 کروڑ روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ پھر سنیں گے دوسرے سیگمنٹ میں, یہیں سے بات شروع کریں گے. میری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر فلیحہ تشریف لے آئی ہیں, تو ان کے لیے کوئی سیٹ مہیا کر دیں, کیونکہ یہ مکس ہو گیا ہمارا پینل. تو وہ تشریف لے آئے ہیں, ان کو بٹھا لیجئے. بات شروع جب محترم پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب آپ نہیں تھے, تو جب ہم نے بات شروع کی تو ہم نے کہا جنریشن گیپ کم ہو گیا ہے, کہ پہلا جسے آپ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں وہ 18ویں صدی, پھر 19ویں, پھر ایک دم جس کی بات ابھی عابد شیروانی صاحب نے کی کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے پڑوس کی 80% انڈسٹری ابھی 3rd پہ پھنسی ہوئی ہے, 3rd انڈسٹریل ریولوشن پہ, انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ابھی کل پرسوں ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا, جی سابق منسٹر بھی رہے ہیں, پروونشل HEC سندھ کے وہ چیئرمین بھی رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دبئی اتنا تیل ایکسپورٹ نہیں کرتا جتنا انڈیا ایجوکیشن ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اٹس اے بگ ڈفرنس. مجھے عامر گیلانی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم تو بڑا ناز کر رہے تھے, دیکھیں ہم خواب دیکھ رہے ہیں, اور یہ تو ڈاکٹر شاہد منیر کا شکریہ اس لیے نہیں کہ میرے دوست ہیں, اس لیے کہ پچھلے 5-6 سال سے میں انٹرپرنیورشپ, انڈسٹریل لنک, انٹرنیشنلائزیشن وغیرہ وغیرہ, شیروانی صاحب بہت لکھ رہا ہوں, نوائے وقت میں بھی لکھا, جنگ میں بھی لکھا. تو آج یہاں بیٹھ کے اس کی بات ہو رہی ہے, آج انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں. سیلیوٹ ٹو پروفیسر شاہد منیر. اب عملی جامہ تو لیڈرشپ نے پہنانا ہے اسے. پھنسے ہم ابھی تک 3rd پہ ہیں, اور میں نے عرض کیا جس طرح ڈاکٹر محمد علی شاہ نے کہا, یار پہلے ٹریننگ تے کروا لو ٹیچرز نو, اہم بات ہے. میں کہتا ہوں ٹریننگ تو دور کی بات ہے, میں حیران ہوں کہ ہر پروفیسر بہت بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے, اور ہم پیسے دے کے ان پڑھ موٹیویشنل سپیکرز کو یونیورسٹیوں میں بلاتے ہیں. ابھی تو اس پہ بھی سوچنے والی بات ہے. وائی ناٹ پروفیسرز؟ تو عامر گیلانی صاحب کیسا دیکھتے ہیں, what should we do and what should we think؟ یہ کیا ہم آئیڈیلزم کا شکار رہیں گے, یا چلیں 3rd 4th کو پکڑیں گے؟ 5th تک پہنچ چکے ہیں, اگلی کانفرنس تک میں نے کہا کہ 6th نے آ جانا ہے. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر سید عامر گیلانی ہوں اور ریپریزنٹ کر رہا ہوں یونیورسٹی آف فیصل آباد کو ایز اے ریکٹر. بہت شکر گزار ہوں چیئرمین پنجاب HEC کا کہ آپ نے یہ ارینج کیا. میری 3-4 اس بارے میں گزارشات ہیں سر. ایک تو یہ کہ ہم جو انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیے. ہائر ایجوکیشن کو
بھی ایک انڈسٹری لینا چاہیے, ایجوکیشن بھی ایک Exactly. انڈسٹری ہے. ہم جو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو, مینوفیکچررز کو, ڈسٹریبیوٹرز کو ایجوکیشن سے, تو وہیں سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں 1947 سے ہی نہیں ملا, اور ابھی تک ہم ایک جتھا بنے ہوئے اور ایک قوم نہیں بن رہے. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے تو پھر ہم کبھی بنگلہ دیش کی مثالیں دیں گے اور کبھی انڈیا کی مثالیں دیں گے. ہمارے پاس اپنی مثالیں نہیں ہیں کہ ہم وہ دے سکیں. دوسری بات یہ کہ جیسے محترم پروفیسر محمد علی صاحب نے ذکر کیا کہ انجینئرنگ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں انڈسٹری کے فلرش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری فلرش ہو رہی ہو, اور انڈسٹری جب چلے گی تو انجینئرنگ بھی چلے گی. ہماری انجینئرنگ میں آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یو ای ٹی میں میں نے سنا کہ ویٹنگ لسٹ لگا کرتی تھی. اس بار پہلے ایڈمیشن میں ان کی سیٹس جو تھی بڑی مشکل سے فل ہوئیں, اور آہستہ آہستہ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس بند کرنا شروع ہو گئی ہیں. یہ اس طرح لگتا ہے جیسے ہم ملک کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ہم انجینئرنگ ختم کریں گے, ہماری فیکٹریز بند ہو جائیں گی, ہماری پروڈکشن بند ہو جائے گی. ہم بات تو کر رہے ہیں کہ ہم ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایسے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں جو کہ جا کے انڈسٹریز کو چلائیں اور ان پہ کام کریں, جبکہ ایک طرف ہم انڈسٹریز بند کرتے جا رہے ہیں. انجینئرز نہیں ہیں, کسی بھی قسم کے انجینئرنگ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اب نہیں چل رہی. ملک کی ترقی سول انجینئرنگ سے نظر آتی ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہی. ہمارے جتنی کاؤنسلز ہیں وہ کاؤنسلز اپنا کام پراپرلی نہیں کرتی ہیں, تو وہ جتھے کا گیلانی جتھا صاحب بنا ہوا ہے. ہم نے بڑھنا ہے آگے, اور میں بھی اور سارے دوست بھی اور سامنے بھی بیٹھے اس مشکل میں, وہ دیکھیں پانی میں گر جائیں گہرا ہو تو بندہ پھر کوئی تیرتا ہے, کوئی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اب چھوڑیے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپٹیمسٹیکلی سوچتے ہیں ہاتھ پاؤں کیسے مارنے ہیں. جی, اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم اگر ریولوشن کو دیکھیں, 6 ریولوشن کو, تو ہمیں اپنے تمام ٹیچرز کا جیسے ابھی ذکر ہوا ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے, اور ہر یونیورسٹی میں ہمارا ایک اپنا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, جو موسٹلی بڑی یونیورسٹیز نے, یو ایم ٹی میں, کچھ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں, ہماری یونیورسٹی آف فیصل آباد میں ٹیچرز ٹریننگ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور ہم نے تو ابھی فورٹ نائٹلی پروگرام شروع کیے ہیں کہ پورے پاکستان سے ایکسپرٹس بلا رہے ہیں فرسٹ فیز میں, جو کہ اے آئی کی ٹیچنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے. سیکنڈلی, ہمارے جو ٹیچرز ہیں انہیں ہم نے کچھ انٹیگریٹ کیا ہے انٹرنیشنل لنکیجز کے ساتھ, کہ کچھ انڈونیشینز, ملیشینز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں, اور ہم ایک کریڈٹ آر ہر سبجیکٹ کا ان سے شیئر کرتے ہیں, ایکسچینج کرتے ہیں, کہ ان کے جو پروفیسرز پی ایچ ڈی ہوں, ریناؤنڈ ہوں, انہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ اپنا ایک اسپیسیفک کورس جو کہ ایڈوانس کورس ہے اور ہماری ویکنیس ہے اس میں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور اسی طرح ہماری طرف سے کوئی اچھے پروفیسرز ہوں تو وہ انہیں پڑھاتے ہیں. تو وہ 2 وے ریسیپروکل ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ان کنٹریز کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے بریڈفورڈ یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف چیسٹر سے نرسنگ کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ایکسچینج کریں, اور کچھ اسٹوڈنٹس آئے بھی تھے. نرسنگ ہمیں بہت بڑی پرابلم ہے اس میں کہ ہمارے پاس 400,000 نرسز کی شارٹیج ہے, اور جو نرسز تیار ہوتی ہیں وہ ساری گلف میں یا باہر چلی جاتی ہیں. ان کی ریٹینشن بڑی ضروری ہے. انہیں ماڈرن کمیونیکیشن بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو نرسز آتی ہیں وہ اپنی فیلڈ کو تو جانتی ہیں لیکن کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی. تو کمیونیکیشن گیپ ہے, ان کی وہ ٹریننگ ہونی چاہیے, انہیں آئی ٹی کی ٹریننگ دینی بڑی ضروری ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم تھوڑا انڈسٹری کو انوالو کرتے ہوئے اس کو کر سکتے ہیں. ایک آخری بات میں کرتا چلوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز ریسرچ بیسڈ ہیں, انوویشن ہونی چاہیے, پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ فوکسڈ ہوں, جو اسکل بیسڈ ٹریننگز ہیں. ہم لوگوں نے اے ڈی پی بی ایس سی ختم کر دیا اور بی ایس کی طرف 4 سال پڑھانا شروع کر دیا.
ہمیں بی ایس سی یا جسے اب اے ڈی پی کہا جاتا ہے ایسوسیٹ ڈگریز یہ شروع کرنے کی ضرورت ہے ہر پروگرام میں، ہر چیز میں، ہر سبجیکٹ میں، تاکہ ہمارے اسکل بیسڈ بچے تیار ہوں اور وہ انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ ہوں. ہم انڈسٹری سے پوچھیں کہ انہیں کیا ضرورت ہے اور انہیں ایکسپورٹ بھی کریں تاکہ وہ باہر سے ہمیں ریونیو لا سکیں. اور پھر بی ایس اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ جا کر آگے ریسرچ کریں، انوویشنز کریں، پروجیکٹس دیکھیں اور باقی کے کام کریں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. گیلن صاحب بہت شکریہ. کہا یہ جاتا ہے کہ رحیم یار خان کی جو خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ان کے سابق وائس چانسلر جناب سلیمان طاہر سے ہم بہت سنتے تھے کہ ہم نے بڑا انڈسٹریل لنکیج ہمارے ہو گئے، ہم نے دس کر دیا، ہم نے ڈیٹ کر دیا. تو وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں خواجہ فرید کے، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ زبانی کلامی باتیں ہیں یا آپ کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے کہ انڈسٹری کو آپ نے اٹریکٹ کر لیا؟ ورنہ انڈسٹریلسٹ کو پروفیسر اٹریکٹ نہیں کر رہا اور پروفیسر کو انڈسٹری نہیں کر رہی. انفارچونیٹلی ٹیلنٹ بھی دونوں طرف ہے، پر امید بھی ہم دونوں سے ہیں، لیکن بیچ میں ایک گیپ ہے. اس گیپ کو کسی طرح ہم کم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ڈوب کے جانا ہے، تو یہ کس طرح ڈوب کے جانا ہے؟ عشق تو پھر ڈوبنے کی بات کرتا ہے یا تیرنے کی بات کرتا ہے، تو تیرا دیجیے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. پی ایچ ای سی ہم کو ہوسٹ کے طور پر اس ایکسپو میں شامل ہیں اور انہوں نے ہمیں موقع دیا. میں نے یہاں ڈسکشن سنی اور یقیناً اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا، کیا ہو رہا تھا، کیا کر رہے تھے، بٹ ابھی آپ نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اب اس کے سلوشن کی طرف جائیں. تو یقیناً ابھی ہمیں سلوشن سوچنے ہوں گے، اور اگر آج سلوشن ہم سوچتے ہیں ڈزنٹ مین کہ یہ کل یعنی نیئر فیوچر میں بہت جلد اس کا رزلٹ بھی آئے. یعنی آج کی ڈائریکشن، آج کی بنیاد کل کا پاکستان بنائے گی. تو سب سے پہلا جو کام ہے اس میں وہ ہمیں اپنی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جس طرح سے کووڈ نے 2020 کے اندر ایک دفعہ لائف کو، دنیا کو ٹوٹل چینج کر دیا، تو کیا ہم نے اس سینیریو کے اندر یہ سوچا کہ ہم نے اپنے جتنے ہمارے سسٹمز تھے کیا ہم نے ان کو ریوزٹ کیا، کیا ان کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایفرٹس کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے میں یہاں پہ آپٹیمسٹک ہوں. یہ جو کانفرنس ہے جو 22 میں ہوئی اور اس کے بعد 23 میں سیکنڈ، کیا یہ اسی ڈائریکشن کا تعین نہیں ہے؟ کیا یہ ہم اسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے؟ آج ہمارے منسٹر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آج ہمارے وائس چانسلرز بھی جو کہ ایکڈیمک لیڈرز ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، انڈسٹری بھی ساتھ بیٹھی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے اکیڈیمیا کو، اپنے اس کو کیسے امپروو کرتے ہیں، کس طرح سے آگے لے کے جاتے ہیں. تو آئی گیس یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ کوشش اسی چیز کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ ہم نے ایکچوئل پرانی چیزوں کو سوچا کہ وہ ان میں بہتری کی ضرورت ہے، اور پھر ہم سارے اکٹھے بیٹھے، اور اس کا حل صرف اسی کے اندر ہے کہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں. جیسے ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کہا، ہمارے استاد ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، کہ رائٹ فرام دا بگننگ پرائمری اسکول ایجوکیشن سے سوچنا ہوگا. اور جو ہم ڈیسیجنز کر رہے ہیں اس میں انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ انٹیگریشن نہیں ہے، کولیبریشنز نہیں ہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ہے. پرائمری اسکول اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے طور پہ سوچ رہی ہے، کالجز کی گورنمنٹ لیول پہ وہ اپنے طور پہ سوچ رہی ہیں، یونیورسٹیز اپنے طور پہ سوچ رہی ہیں. کیا ان تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا بٹھانا اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. ہم اپنی نرسری سے اپنی پروڈکٹ تک ہمیں اس ساری چیز کو دیکھنا ہوگا. دوسرا سوال جو آپ جو فوکسڈ ہے آپ کا، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہماری منسٹری آف ایجوکیشن کو اس کو آن بورڈ لینا ہوگا. پھر ہمیں پی ایچ ای سی کو آن بورڈ لینا ہوگا، ہمیں ایچ ای سی کو آن بورڈ لینا ہوگا. یہ سب بیٹھیں گے اور ایک جو ہے وہ کنکریٹ قسم کے سلوشن کے ساتھ آئیں گے. تمام حالات کو دیکھتے ہوئے
تو اگر ہم ان ڈائریکشنز پہ چلنا شروع ہو گئے تو یقیناً ہم اس گرداب سے نکل سکیں گے. خواجہ فرید یونیورسٹی 2014 میں بنی, 2016 میں ان کا ایکڈیمک سفر شروع ہوا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2020 نے پوری دنیا کو کووڈ کے اندر مبتلا کر دیا, اور ایسی صورت میں ایک نوزائیدہ یونیورسٹی جو اپنی سروائیول کی جنگ میں لڑ رہی تھی, اس کے اندر ہمیں بہت شارٹ ٹائم ملا. بٹ جیسے آپ نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر صاحب, ان کی لیڈرشپ کے اندر خواجہ فرید یونیورسٹی نے واقعی سنگ میل طے کیے. میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں, نئے انسٹیٹیوشنز کے اندر کتنے چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج ان کے اندر انفراسٹرکچر کا ہے. کیا آپ کے پاس جگہ ہے بٹھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے؟ تو جب میں نے جوائن کیا آج سے 1.5 سال پہلے, تو مجھے ایسے ٹیچرز بھی ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کس اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا میں بھی درختوں کے نیچے ٹاٹ کے اسکول پہ بیٹھا تھا, لیکن میرے ٹیچرز نے, جن پہ آج مجھے فخر ہے, وہ بھی اسی طرح باہر کرسیوں پہ بیٹھتے تھے, ان کے پاس آفیسز نہیں تھے, لیکن انہوں نے بہترین ٹریننگ کی اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کا کام اس وقت ہے اور یونیورسٹی نے آگے بڑھنا ہے, تو جہاں پہ ٹیچر ٹریننگ زیادہ اہم ہے, میرا خیال ہے وہاں پہ اخلاقی طور پر ہمیں اپنے استاد کو بھی بہت زیادہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ, آپ کا بہت شکریہ, بات آپ سے چلتی رہے گی. سید بادشاہ, ایک مشکل سوال آ رہا ہے آپ کی طرف, آپ نے اس کا آبجیکٹو ٹائپ جواب دینا ہے, اس کے بعد میں نے ویمن یونیورسٹیز کی طرف جانا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں 5th ریولوشن کا, آپ نے ایک یونیورسٹی کو اٹھایا جسے GCUF کہتے ہیں, کمال بنا دیا, نو ڈاؤٹ. آپ قائد اعظم یونیورسٹی سرو کر کے آئے ہیں. رائٹ نو آپ جامعہ زکریا کو سرو کر رہے ہیں. پہلی 2 سچویشن میں اور اس سچویشن میں فرق ہے, اور آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ڈاکٹر شاہد منیر تو ہمیں جگا رہے ہیں, چلیں ایک پھل موتیے کا مار کے جگانے والا ہی صحیح. وہ تو کہتے ہیں جاگیں, انوویشن کی طرف آئیں, کریٹیوٹی کی طرف آئیں. کیا میں, چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے معاف کیجئے گا, چاہے طالب علم سمجھیے, چاہے پیرنٹ سمجھیے, چاہے سیوک سوسائٹی میں سے سمجھیے, میں بھی ایک سٹیک ہولڈر بیٹھا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر ایکٹنگ وائس چانسلر ہے, حکومت کو کیوں نظر نہیں آتا کہاں سے انوویشن کریشن آئے گی؟ اسے تو پتہ نہیں میں 3 ماہ ہوں, 3 دن ہوں, 3.25 دن ہوں, کتنے دن ہوں, ایمبرینک کنڈیشن میں ہوں یا ایڈلٹ کنڈیشن میں ہوں. تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر لیں کہ وہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہیں؟ کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ ہر یونیورسٹی کو, بلکہ ایک یونیورس ہوتی ہے, اس کو اپنی ایک کامن لیڈرشپ ملے؟ واٹ ڈو یو سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, بڑا پرٹیننٹ جو ہے سوال کیا ہے, اور اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں, یہ ریگولر وائس چانسلرز ہونے چاہیے, اور ریگولر وائس چانسلر ہی یونیورسٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. ایک لانگ ٹرم پروگرام ہے. یونیورسٹیز, ڈاکٹر شاہد بھی یہاں بیٹھے ہیں, پالیسی میکر ہیں, یونیورسٹیز یہ افورڈ نہیں کرتی اسٹاپ کیپ ارینجمنٹ, ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جہاں پہ بھی لوگ ہیں جو اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک لفظ کا جواب ہے کہ دس از ناٹ اے گڈ سولوشن. اور دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, شہزاد نے بھی کہا, بہت سارے ہمارے جو وائس چانسلرز, پرو وائس چانسلرز ہیں, بیسیکلی ان کو پرو وائس چانسلر بنایا تھا کہ ان کی ٹریننگ کی جائے ٹو بیکم اے وائس چانسلر. تو وہ یونیورسٹی کو جب سنبھالیں گے تو ظاہر ہے وہ لانگ ٹرم پلان نہیں کر سکتے. ان کا گورننس کا ماڈل, ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو میکینزم ہے, آپ کا سوال کا جواب ہے کہ یہ فوری پنجاب یونیورسٹی جیسا ادارہ 2 سال سے, اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سال کا ڈاکٹر شاہد نوز کے 2 ارب 60 کروڑ روپے کا جو ہے ڈیفیسٹ ہے, تو ظاہر ہے کہ وائس چانسلرز کو, جو پبلک سیکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, وہ ایک بڑی لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگ کرنی پڑتی ہے.
تو بالکل یہ سولوشن، اور یہ ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کو آج کی ہمارا جو اس گفتگو کی ریزولوشن ہے اس میں بھی آنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو، میں سمجھتا ہوں میں وائس چانسلر دے دیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ لیٹر وقت اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وائس چانسلر کے ٹینیور ختم ہونے سے پہلے. آپ بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مختار صاحب سے بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں، سیکٹری سے بھی کرتے ہیں، منسٹر سے بھی کرتے ہیں. اگر کوئی دوست محنت کرتا ہے، انہی میں سے دوست محنت کرتے ہیں، 4 سال محنت کرتے ہیں، پھر اس کو پرماننٹ وائس چانسلر 6 ماہ نہیں نکلتا، تو ہم تو وہ جو 18ویں صدی والی شیروانی صاحب پہلی والی جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، ہم تو اس میں چلے جاتے ہیں. اتنا بیکورڈ اور اتنا وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں یونیورسٹیوں کا، واللہ یہ حال ہوتا ہے. تو اس پہ سوچئے گا. ایک بات سنا کے پھر ڈاکٹر فلیحہ کاظمی کی طرف جانا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا آزاد کشمیر، اور ان کے چانسلر بھی سردار مسعود خان تھے اس وقت، اور 6 وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کے ہاں تو ایک خواتین کی یونیورسٹی بھی ہے، تو خاتون وائس چانسلر کیوں نہیں بیٹھی؟ کیونکہ آپ کے ایکٹ میں شامل ہے کہ خاتون ہی وائس چانسلر ہوگی. تو چانسلر صاحب نے، ڈاکٹر مسعود خان نے، جو آج کل امبیسڈر ہیں ہمارے امریکہ میں، اٹھ کر کے پوری تقریر میرے اس جواب میں کی کہ جی ہمارے پاس کوئی خاتون پورے آزاد کشمیر میں نہیں تھی. میں نے عرض کیا پورے پاکستان سے مل سکتی تھی، آزاد کشمیر میں بھی آپ کی ڈین بیٹھی ہیں. اگر آپ خواتین کی یونیورسٹی بناتے ہیں تو پھر انہیں لیڈرشپ کے لیے پوری انہیں موقع دیں، وہ کھیلیں اپنے انداز سے. اگر نئی مسعود سے پوچھتے ہیں، میں تو کہتا ہوں خواتین کی الگ یونیورسٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے. ان کے چیلنجز زیادہ ہیں. ابھی تک تو ہم بڑی جو یونیورسٹیز ہیں، لیجنڈ یونیورسٹی ہسٹوریکل، ان کے چیلنجز کو نہیں میٹ کر پا رہے. تو ڈاکٹر فلیحہ کاظمی، مسائل تو ہوں گے، بات ہو رہی ہے یہاں ریولوشن کی، یہاں یہ تو ہو نہیں رہی بات کہ کڑیے اسائنمنٹ بنا لے آنی ہے، کل تو کاپی چیک کرا لینی. یہاں تو بات انوویشن کی ہو رہی ہے. تو کیا ہماری خواتین، ہم مرد بڑے اس میں ہائپوکریسی سے کام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا دست و بازو بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، بناتے نہیں ہیں. تو پہلا ایک، آپ مطمئن ہیں کہ خواتین کی یونیورسٹی ہونی چاہیے، وہاں ہم اس چیلنج کو میٹ کر سکتے ہیں جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. دوسرا، آپ کے چیلنجز کیا ہیں؟ مختصر جواب چاہیے. آپ گھر گئے تھے فریش ہونے، چائے وائے پی کے آئے ہیں. آپ سٹیج والے پہ چلے جائیں، وہ چل رہا ہے. ویسے آپ پانی پی کے آئے ہیں، آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہد منیر صاحب کا، PHEC کا بہت شکریہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام محترم سینئرز کا، اور آپ سب کی خدمت میں سلام، اور آپ کا بھی سر شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے میں بالکل سمجھتی ہوں ڈاکٹر رمضان آپ کو میرا سلام، میں نے دیکھ لیا آپ کو، اور ڈاکٹر روبینہ کو بھی میرا سلام. بہن کو بعد میں کرتا ہوں. جی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ویمن یونیورسٹیز ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی سے وابستہ تھی جو ویمن یونیورسٹی تھی، اور ہم نے وہاں دیکھا کہ بہت ساری بچیاں ایسے ایسے علاقوں سے، ایسے ایسے گھروں سے آتی ہیں جہاں پر وہ اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے. تو مناسب ہے کہ اگر ایک فیملی نہیں بھیجنا چاہتی کو ایجوکیشن میں، تو بچی سے یہ رائٹ نہ لیا جائے، اس کو پڑھنے دیا جائے. دوسری بات یہ، اور اس میں بھی بہت سارے مواقع انہیں مل جاتے ہیں اور وہ بہت آزاد ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں کچھ سچویشن ایسی بھی ہے، کیونکہ میں اس ٹائم ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں ہوں، تو وہاں پر ابھی ہمارے جو انٹیریئر ڈیزائن تھا اور ساتھ ہی اس کے ٹیکسٹائل ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر کچھ بچیاں تھیں، وہ آئیں اور انہوں نے اپنی ہیڈ سے کہا کہ میڈم ہم اپنا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. یہ درست ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتی ہیں کہ ویمن یونیورسٹی جی بالکل ہمارے کلچر میں. کیونکہ اب جو چیلنجز ہیں، جی دیکھیں رہنا ہم نے انوویشن پہ ہے. بالکل. تو آپ کی یونیورسٹی کا جس طرح نام ہے ہوم اکنامکس یونیورسٹی، تو آپ وہاں کس طرح سوچتے ہیں کہ دیکھیں لیڈر سوچتا رہتا ہے،
सोचते हम आज हैं, अमली जामा कोई 20 साल बाद पहनाता है। तो लीडरशिप की सोच है, आपकी सोच क्या कहती है कि होम इकोनॉमिक्स वाले किस तरह ऊपर जा सकते हैं देखिए, और वतन को भी ले जा सकते हैं? होम इकोनॉमिक्स वाले तो ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। आज आपने स्टेज पे जिस एक खातून को शील्ड दी है, ज़ीशान ज़िया राजा, वो हमारी अलमनाई हैं और उन्होंने आज से 20 साल पहले अपनी डिग्री कंप्लीट की और डिग्री कंप्लीट की, और ये डिग्री ऐसी डिग्री है कि इस कदर इस वक्त फील्ड के मुताबिक है, इस वक्त हमारी ज़रूरियात के मुताबिक है कि ये आज एक ऐसा बिज़नेस चला रही हैं जिसके लिए उन्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। वो एक बड़ा स्कूल सिस्टम चला रही हैं। इसी तरह हमारे यहाँ बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब अभी उनकी बीएस कंप्लीट नहीं होती, उनको जॉब ऑफर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें जो चैलेंजेस हैं, आई एम सॉरी, आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी बेटियां मुझसे ज़्यादा पढ़ गई हैं। मसला ये है कि लीडरशिप के पास फार्मूला कैसा है कि अब इससे आगे बढ़े, अब खाली इम्तहान पास कर लेना नहीं है। तो किस तरह हम चले, एंटरप्रेन्योरशिप पे अभी नहीं पहुंचे, लेकिन शाहिद मुनीर साहब ने जो ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी मुझे दे दीजिए अपनी सोच की, अपनी यूनिवर्सिटी की। जी सर, मैं उसी पे आ रही थी कि हमने इसको इस तरह से किया कि पहले जब ये लोग काम करते थे तो इस तरह से कंप्यूटर और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं करते थे। अभी इसी साल हमने फर्स्ट अपना ज़ीरो विज़िट करवा लिया और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट शुरू किया ताकि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो इस सिचुएशन के मुताबिक आगे बढ़ सकें। लेकिन हमें चैलेंजेस क्या हैं? हमें चैलेंजेस ये हैं, जैसे मेरे यहाँ सीनियर्स कुछ बैठे हुए भी हैं, हमको HEC की भी एक मीटिंग में थे कुछ दिन पहले, कि छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास वो फंड्स नहीं हैं। आइडियाज़ बहुत हैं, बच्चियाँ बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, लेकिन हमारे पास वो फंड्स नहीं हैं, हमें वो सोर्सेज नहीं मिलते। फिर इसके अलावा अगर वाइस चांसलर्स ये चाहते हैं कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएं तो हम खौफज़दा हैं। क्यों खौफज़दा हैं? इसलिए खौफज़दा हैं कि आज हम एक ऐसी पार्टनरशिप करते हैं, कल को हमारे ख़िलाफ़ अखबारों में लिखा जाएगा, परसों हमारे पीछे नैब आ जाएगा, तो काम कैसे करेंगे? ये बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसके बावजूद हम वो लोग हैं जो वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रखते हैं, और हमने उम्मीद रखी, और ये जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और हम सबका इकट्ठा होना इस बात का बाइस है कि उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मुनीर साहब भी बैठे हैं और सारे वाइस चांसलर्स भी, कि क्या सिर्फ साइंसेस की तरक्की ही हमें आगे लेकर जाएगी? क्या हमें सोशल साइंसेस में तरक्की नहीं करनी चाहिए? क्या किताब के बग़ैर और राइटर के बग़ैर हम तरक्की कर सकते हैं? क्या हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स के बग़ैर तरक्की कर सकते हैं? हम जिस दुनिया की तरफ जा रहे हैं इसमें हमें चाइनीज़ भी सीखनी पड़ेगी। अभी हमने डॉक्टर साहब के कहने पर एक कॉन्फ्रेंस करवाई, पूरे सेंट्रल एशिया से लोगों को बुलाया, उनकी ज़बान हमसे मुख्तलिफ है। अगर हमने अपनी ज़बानों पे तवज्जो नहीं दी, अगर हमने लिंग्विस्टिक्स के एक्सपर्ट्स पैदा नहीं किए, तो सर तब भी हम डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी है, सोशल साइंसेज में भी हमें काम करना है, पहले मुआशरा भी बनाना है, साथ साथ पैरेलल चलना है। मेरी ननियाल यूनिवर्सिटी जी सियालकोट का जहाँ नाम आ जाए, मैंने पहले पढ़ा नहीं, वरना मैं कब से पहले हम कलाम हो गया होता डॉक्टर अतर अजीम से। ये मेरे पास नामों की लिस्ट है जी, बार बार इसलिए देखता हूँ कि पैनल बदल गया था मेरा। तो प्रोफेसर साहब आपने बड़ी बातें सुनी, कब तबीर मिलेगी हमें? क्या हम वाकई कोई लिंकेजेस डेवलप कर सकेंगे इंडस्ट्री के साथ? क्या हम अमेरिका को मुर्दाबाद ही कहते रहेंगे? मैं कहता हूँ अमेरिका आतिश आहन की बारिश की वजह से नहीं है, बल्कि उसके यहाँ 5780 इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस की जो रिसर्च बिकती है वो उसकी वजह से अमेरिका है। तो चलें हम अमेरिका ना बने, पाकिस्तान कब बन सकते हैं? और यूनिवर्सिटी एक जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें प्रोफेसर्स भी हैं, और मैं कहता हूं अगर कभी कहीं से तब्दीली आई तो वो यूनिवर्सिटियों से आएगी, आपसे आएगी, और ज़रूर आएगी। हमें पता है कि आपको चैलेंजेस का सामना है। सर आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मैं शुक्रगुजार हूँ PHEC का। बहुत अच्छी बातें हुई। आपने जहाँ से बात शुरू की
دیکھیے تعلیم کے دو حصے ہیں، ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو بات کرتا ہے ہیومن سینٹرڈ ہونے کے اوپر، سسٹینیبلٹی کے اوپر اور انوائرمنٹ کے اوپر، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کرتا ہے، بگ ڈیٹا کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے. ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں تعلیم کے بھی دو حصے ہیں. ابھی جو نئی انڈر گریڈ پالیسی ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر دیا اور اس کے اوپر ہم جا بھی رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی دو حصے ہیں. ایک وہ جو ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے والا حصہ ہے، یعنی کیا ہم جو انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں ہماری یونیورسٹیوں سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا زاویہ نگاہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر کیا وہ صلاحیت موجود ہے جس سے ہم ویسٹ کے اندر اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں. آپ نے بھی امریکہ کی بات کی. دیکھیے ویسٹ نے سارا کچھ ہمارے لیے اوپن رکھ رکھا ہے. میں ایم آئی ٹی کا اوپن کورس ویئر ہاؤس دیکھتا ہوں تو وہ تمام کورسز جو وہاں پڑھاتے ہیں وہ ہمارے لیے اویلیبل ہیں. وہ تمام انوویشنز، وہ تمام کوئزز، اسائنمنٹس، لیکچرز انہوں نے ہمارے لیے اوپن کر رکھے ہیں. کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیٹ از دا پوائنٹ، یعنی جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی اپنے پری ایمبل میں شروع میں تعارف میں بتایا انڈسٹریل ریولوشنز کا. دیکھیے کتنی تیزی سے یہ وقت مختصر ہوتا جا رہا ہے، اور اب وہ ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا جاتا ہے کہ وین اٹ ورکس اٹ از آبسلیٹ. یعنی اتنی تیزی سے ایک نیا فون، ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نیا سافٹ ویئر آتا ہے کہ جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس سے اگلا ورژن جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے. تو میرے خیال میں ہماری اس یونیورسٹیز کے اندر، میں سیالکوٹ سے، آپ نے بڑی محبت سے سیالکوٹ کا نام لیا، یہ گولڈن ٹرائنگل اور خاص طور پہ سیالکوٹ میں پچھلے 2 سال سے وابستہ ہوں، اور یہ ایک عجیب شہر ہے. یعنی یہاں کا بچہ جو ہے وہ نوکری کرنا نہیں چاہتا، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور بات جو بڑی دلچسپ آپ سب حضرات کے لیے، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا، بہت 30 سال مجھے ہو گئے. یہ واحد یونیورسٹی ہے جس کے مالکان، جس کی ٹاپ مینجمنٹ اپنے ٹیچرز کو کہتی ہے کہ بزنس کرو. ورنہ جہاں پہ بھی ہم گئے مالکان کہتے ہیں کہ خبردار کہیں اور پڑھانا نہیں، کچھ اور کام نہیں کرنا. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اپنے جوائنٹ وینچرز کریں، فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، انکیوبیشن سینٹر پرووائڈ کیا گیا، ایک سسٹینیبلٹی سینٹر بنایا ہوا ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ففتھ انڈسٹریل ریولوشن میں کیا پاکستان اور ان 25 کروڑ لوگوں کا کہیں کوئی حصہ ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان دونوں ایلیمنٹس کو، یعنی وہ ایلیمنٹ جو انسان کو انسان بنائے گا اور وہ ایلیمنٹ جو انسان کو میڈیوکریٹی سے اسپیشلائزیشن اور ایک جسے ایپیٹوم کہتے ہیں اس کی طرف لے جائے گا، تو تبھی ہم اس ففتھ انڈسٹریل ریولوشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. مہر کاشف یونس صاحب، ماڈل اسٹیل. کاشف بھائی، آپ نے سنا محمد علی شاہ صاحب نے پہلا سوال اٹھایا، ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں کہ پہلے یار ٹیچرز کو تو ٹرین کر لیں، پلیجرزم سے تو جان چھڑا لیں. میں نے کنٹرولر بننا ہے، میں نے رجسٹرار بننا ہے، پہلے پروفیسر اس چیز سے تو باہر نکل آئیں، پھر ہم یہ ففتھ ریولوشن جو ہے اس تک بھی پہنچ جائیں گے. ہمارے ہاں بڑا ٹیلنٹ ہے. مہر کاشف یونس صاحب، آپ انڈسٹری بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں، یہ میرے ملک کے انمول ایسٹس ہیں. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ ہے، شیخ کھری کھری بات کرتا ہے، منافع کی بات کرتا ہے. ہم کیسے منافع بخش ہو سکتے ہیں اور یونیورسٹیوں کو کیسے منافع بخش کر سکتے ہیں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یونیورسٹیوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحیم، یا رحمان، یا علیم. اللہ تمام عظمتوں کا اور تمام علوم کا مالک ہے. سب کو السلام علیکم. میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ان سے جب تک کہ میں خود اس قابل یا ہماری انڈسٹری خود اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکے. کسی دوسرے سے بھلائی چاہنے سے پہلے ہمیں خود انڈسٹری کو اپنے آپ کو بھلائی میں لانا ہوگا. انڈسٹریسٹ کو، انٹرپرینیورس کو، فیملی بزنسز کو، جو بڑے بزنس گروپس ہیں. اب
बात हो रही है स्पेस इंडस्ट्री की, अब बात हो रही है स्पेस इकोनॉमीज़ की, और स्पेस जो है वो कंट्रोलिंग फैक्टर बन रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, जंग का, अमन का, और इकोनॉमीज़ का, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का। वो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, वो शेर तो नहीं मिसरा है, वो अक्सर ये बोलते हैं, शायद पता नहीं किसी इश्क में बोलते हैं या किस में बोलते हैं, कि तुम देर कर देते हो, तुम हमेशा देर कर देते हो। हमने जो पिछली रेवोल्यूशन थी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की, वो मिस की। हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फेज था वो मिस किया। हमने एग्रीकल्चर जो रेवोल्यूशन थी वो मिस की। हमने आईटी मिस की। अब जो चल रहा है वो शायद हम मिस ना करें, वो है यंग एंटरप्रेन्योरशिप्स और न्यू स्टार्टअप्स। ये अल्लाह करे कि हम इस ट्रेन को पकड़ लें। दूसरी बात ये कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टर्न अराउंड कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को, क्योंकि जो अब फेज़ चल रहा है वो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जिन मुल्कों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो अपनी बेअसूले और बेढंगी बातें भी दुनिया से मनवा लेते हैं, और जुल्म को भी वो नेकी में बदलवा लेते हैं। और जिन मुल्कों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी नहीं कर पाते, और अपनी असूल की बात, अपनी आवाम के लिए बात भी नहीं मनवा पाते। अब हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चाहिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ज़रिए, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर दो चीज़ें सबसे अहम है जो बेस फैक्टर है, वो है एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो आवाम के अंदर मायूसी पैदा होती है और आवाम के अंदर एक बगावत पैदा होती है। एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो घर का भी चूल्हा बंद होता है और इंडस्ट्री का भी व्हील बंद होता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है। ये बेसिक दो फैक्टर्स हैं जो हमें अपने मुल्क में अपने रिसोर्सेज के साथ हम एनर्जी सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ R&D के अंदर, सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमारी मदद कर सकते हैं। और एक आखिरी बात इसके साथ, फिर दूसरा मौका मिला तो बाकी बात भी करेंगे, कि हमारा टोटल GDP जब डिवाइड होता है हमारी पॉपुलेशन के बाद ऊपर, तो इंतहाई थोड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल इनकम आती है। क्यों? क्योंकि 90% मर्द कमाते हैं, 10% औरतें जो हैं वो कमाती। अब अंदाज़ा लगाएंगे जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो GDP जो छोटी सी रह जाएगी। तो हमें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करता, मैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रू ट्रेनिंग और तरबियत के साथ, जिस कौम ने अपनी औरत का इज़्ज़त एहतराम नहीं किया, वो पंजाबी में तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन वो कभी सर उठा नहीं सकती। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जाना तो मैंने आपके पड़ोस में है प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज की जानब, लेकिन फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर बड़े अच्छे होते हैं। मैं रोता पीटता रहता हूं कि हम शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं डॉक्टर आपके भी ख्वाब को, डॉक्टर शाहिद मुनीर के ख्वाब को, हम सब शेरवानी साहब के ख्वाब को भी ताबीर की शक्ल में देख सकते हैं। लेकिन हम मुझसे एग्री करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के ये जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसकी तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक क्राइम सिंडिकेट होता है, मुख्तलिफ जगह पे होता है, और एक वो हमारा सिलेक्शन बोर्ड होता है, कुछ वहां टांगे खींची जाती हैं। क्या मेरी सोच नेगेटिव है या यूनिवर्सिटियों में ऐसा है जिसकी वजह से हम पीछे हैं? प्लीज। देखिए, मैं इसको डिफेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए अगर होता है। और एक डॉक्टर शायद विल बेयर मी आउट, देखें हमारे जो सिंडिकेट्स हैं या सेनेट हैं या सिलेक्शन बोर्ड हैं, ये एक्सपोज्ड ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू दी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे सिंडिकेट्स के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, और वो जो भी वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो सबके सामने आती हैं। तो मैं, चूँकि मुझे खुद शायद 70 से ज़्यादा सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट का मेंबर
رہنے کا موقع ملا ہے، تو میں بالکل اس بات پہ تو ایگری نہیں کرتا کہ یہ کرائم سنڈیکیٹ جو سلیکشن بورڈ ہوتے ہیں، اس میں ضرور ایسا ہیومن جو ہے لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، لیکن فیکلٹی کی سلیکشن، اور آپ صرف سنڈیکیٹ تک محدود نہ رہیں نا، پھر آپ سرچ کمیٹیز کی طرف بھی چلے جائیں جو کہ اپوائنٹمنٹ آف وائس چانسلرز کرتی ہیں. تو آئی تھنک دی اپوائنٹمنٹ آف وائس چانسلرز ہیز ٹو بی ویری جوڈیشیس، اور اس کو کمپٹنس بیس ہونا چاہیے، اور ان کی ایویلویشن کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو جج کرنا چاہیے. اور جو ہمارے سلیکشن بورڈز ہیں ان کو بھی، اور یونیورسٹیز یہ کو، جو وائس چانسلرز کی سلیکشن کی بات کی ہے، ڈاکٹر شاہد منیر بیٹھے ہیں، یقیناً انہوں نے آپ کی بات نوٹ کر لی ہوگی. پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز، ڈاکٹر محمد علی شاہ کی یونیورسٹی جب انہوں نے سرو کیا تو اس کے نتائج آئے، وہ رینکنگ میں آ گئی GCUF. اس وقت یہ خود قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے. ڈاکٹر بشرا مرزا نے آپ کی یونیورسٹی میں بڑا کام کیا، وہ بھی رینکنگ میں آئی. کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ سسٹینیبلٹی جو ہے یہ قائم رہے گی؟ آپ میری سینئر رہی ہیں باٹنی ڈپارٹمنٹ میں، بائیو ٹیکنالوجی ہے آپ کا، بلکہ 2 بائیو ٹیکنالوجسٹ اکٹھے بیٹھ گئے. تو اب بہت میچور ہو گئی ہے لاہور کالج ویمن یونیورسٹی. تو ہم آپ سے اور آپ کی نظر سے یہ 5th جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، کیا اس کو ایولیوشن ہی سمجھ لیں؟ از اٹ پاسبل؟ آپ کو کیا لگتا ہے، دیوانے کا خواب ہے یا اس میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. دیوانے کا خواب سر دیکھیں گے تو پھر ہی اس کی کوئی تعبیر ہوگی. ہمیشہ جو خواب کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اسے سوسائٹی دیوانے کا خواب ہی کہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ہمارے ہائی ڈریمز ہوں گے اتنے ہی ہم ہائی اچیور ہوں گے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے سے بھی بالکل 100% ممکن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر شازیہ قیوم آپ کے علاوہ ہر بندہ ہمیں سن رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر اکمل سومرو کو بھی دھیانے لگایا ہے، اور آپ کے جو لیفٹ پہ خاتون ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دھیانے نہیں لگی. یہ ڈاکٹر صاحبہ کی بڑی قیمتی باتیں ہیں. پلیز سوری. آپ نے ڈاکٹر بشرا مرزا کا نام لیا، انہوں نے 4 سال یہاں سرو کیا بڑے اچھے طریقے سے، اور انہوں نے رینکنگ میں ڈیفینیٹلی ہماری یونیورسٹی نے ایک نام بنایا. اور پہلے بھی اس سے جتنی بھی پہلے بھی رینکنگ ہوتی تھیں، HEC کی رینکنگ تھی، اس میں بھی ہماری یونیورسٹی ہمیشہ سے بہت اچھے ٹاپ رینکنگ پوزیشن پہ رہی تھی. تو الحمدللہ اسی کو مینٹین کیا گیا. اب آگے بھی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور میرے پاس کچھ سلوشنز ہیں جو میں ڈیفینیٹلی اپنی یونیورسٹی میں تو لانچ کروں گی. نمبر 1 تو ایک آپ کی بات کا ہی جواب کہ یہ جو پرو وائس چانسلر ہیں یہ پتہ نہیں 1 دن کے لیے ہیں یا 3 دن کے لیے ہیں یا 3 مہینے کے لیے ہیں. یہ بڑی سی تو سر یہ تو ہمیں بھی سچویشن کا اندازہ ہے اور اس میں ظاہر ڈاؤٹ ہے. لیکن پرو وائس چانسلر جن سے میں بھی ملی ہوں اور میں خود بھی ہوں، ہم نے پہلے دن سے ہی اس چیز کی ٹھان کے کام شروع کیا ہے کہ ہم نے جو گیپس تھے، کیونکہ ہم یونیورسٹی کے اندر سے ہی سلیکٹ کیے گئے ہیں، تو وی نو دا ایکچوئل گیپس ود ان دا یونیورسٹی. تو پہلے دن سے ہی ہم نے اس گیپس کو ہٹ کیا ہے اور ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں کچھ سوسائٹیز جو تھیں وہ کام نہیں کر رہی تھیں، یا جو کچھ اس کا لانگ لاسٹنگ ایک یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کریں. یو ول سی کہ ایٹ دا اینڈ آف آور ٹینیور بہت اچھا کام ہم کر جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے ایشوز کیا ہیں. تو یہ ایک سب سے اچھی بات ہے، جو کہ اگر باہر سے جو کوئی آتا ہے تو وہ 1-2 سال میں تو ایشوز کا اس کو پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی اگر ہماری اسی میں فورم کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سرچ کمیٹی جب بھی اس چیز کے لیے سرچ کرے ٹو وائس چانسلرز کے لیے، تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ اگر انٹرنل کینڈیڈیٹس بھی بہتر ہیں تو ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک میری سجیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو میں سلوشنز پہ آ رہی ہوں، تو سلوشن سر یہ ہیں کہ باتیں تو بہت ہو چکی، ہم 76 ایئر سے باتیں ہی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گی عابد شیروانی صاحب کی اس کاوش کو، جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا
बहुत साल पहले इनका भी एक छोटा सा ड्रीम था, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में ये एक्सपो लगाया और आज उस एक्सपो को आप देख रहे हैं कि वो कितना ज़बरदस्त उसको मल्टीप्लाई हो गया है एंड वी आर हियर टू प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट्स। तो ये भी एक बात जो है बड़ी अहम है। दूसरा ये सर कि अगर हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया के लिंकेज की बात करें तो इस लिंकेज के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप जो हमारी यूनिवर्सिटी में उठाया गया है वो ये है कि हमने हर BUS में ये कंपलसरी कर दिया कि इंडस्ट्री का एक जो है वो पर्सन वहाँ ज़रूर होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है, उससे ये होगा कि वो हमें गाइड करते हैं कि आप इस तरह का करिकुलम बनाएं एंड वी चेंज अकॉर्डिंगली। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल स्टेप। दूसरा ये है कि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो डिजिटल फ्रीलांसिंग मार्केट में पाकिस्तान इज़ रैंकिंग ऑन 4th पोजीशन। तो इंडस्ट्री हमारी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर या पॉलिसी मेकिंग उसकी वजह से इतनी डेवलप नहीं कर रही जितनी सर्विसेज जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटियों से वो स्किल नहीं मिलती, यूनिवर्सिटियां कहती हैं इंडस्ट्री है नहीं है, इंडस्ट्रियल लिंक कैसे बनाएं? ये सवाल है जो जाने लगा है प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया को, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन डॉक्टर सोफिया, एक इधर सियालकोट के हवाले से बात हुई थी तो एक बात करनी है फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद में जब कभी हम पढ़ा करते थे, जब कभी आतिश जवान था, तो ये होता था कि जी निबजी है, नायाब है, वो रिसर्च उनकी तो हो गई नीस्तो नाबूद। उन्होंने भी कहा चलो जी निबजी में बाल पढ़ाते हैं, उसको भी उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया कोई नायाब को जोड़ छोड़ के। तो अब फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं जब की बात कर रहा हूँ अर्ली 90s में फैसलाबाद को रिसर्च और एग्रीकल्चर के हवाले से जाना जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी चीज़ दिखाई हो, वो जो केस होते रहते हैं उन्हें छोड़ के, जो आपके काफ़ी बदकिस्मती आपकी यूनिवर्सिटी की कि उसे कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं मिलता, कोई मिलता है तो दूसरा केस कर देता है। ये केसों से तो जान छूटनी है, इट्स पाकिस्तान। लेकिन क्या आप दोबारा निबजी या नायाब नहीं बन सकते? अगर बन जाएंगे ना तो ये चैलेंज को हम मीट कर लेंगे, 5th रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। Thank you to Dr. Shahid Munir to provide the opportunity to Bismillahirrahmanirrahim. I'm thankful to Dr. Shahid Munir to organize this event कि हम सभी अपने अपने वर्जन व्यूज़ यहाँ पे पेश कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन नईम साहब ने हमारे पास किया कि फैसलाबाद में, देखिए डॉक्टर साहब, मैं अगर सिंपल फॉर्म में कहूँ, जब बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी तो हम उस सब को शायद फोकस कर पा रहे थे। अदरवाइज़ अगर अब आप कहें तो इस वक्त हम 8 या 9 यूनिवर्सिटीज़ फैसलाबाद में काम कर रही हैं और सभी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा उसमें डाल रही हैं। लेकिन जब अगर हम कहें कि जी रेवोल्यूशन के हवाले से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो अभी तक हमने जितनी डिबेट की, मैंने बहुत गौर से सुना, शाह साहब ने जिस तरह कहा टीचर्स की ट्रेनिंग की या उस पर, हम जितने भी वाइस चांसलर रेगुलर हों, PVC हों, सभी करिकुला तो हमें अंडर ग्रेजुएट का HEC ने बना के दिया है और उस करिकुला में आपको कंप्यूटर का इस वक्त एक कोर्स है पहले 4 सेमेस्टर में। जब आपका 5th रेवोल्यूशन डिमांड कर रहा है कि आपने उसको साइबर टेक्नोलॉजी, IoT पे आपने लेके जाना है, आपने AI की ट्रेनिंग देनी है, तो क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हमने सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले को देनी है? क्या कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग इकनॉमिक्स को ज़रूरत नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी को ज़रूरत नहीं है, इस्लामियत और उर्दू वाले को ज़रूरत क्यों नहीं है? हम सिर्फ उसको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से आगे को कंप्यूटर की जो ट्रेनिंग है जो इस वक्त डिमांड है। हम लोग अगर देखें तो प्रीवियस 2 to 3 डेकेड्स में एक टेक्नोलॉजी का हम सभी ने नाम सुना, हमने कहा जी लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी आई, फिर उससे अगली डेकेड आई, दैट वाज द लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रोडक्टिविटी। दिस इरा ऑफ द 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये रिक्वायर करता है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्फीयर दोनों एक दूसरे के साथ चलें टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ। जो बंदा जितनी टेक्नोलॉजी को हार्नेस करेगा, वो जो कहते हैं ना कि घोड़े की स्पीड पे अगर आपने भागना हो तो घोड़े के साथ नहीं, घोड़े पे सवारी करनी पड़ती है।
तो उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को आपने यूटिलाइज़ करना है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, बिज़नेस वाले को भी ज़रूरत है, आपके सोशल साइंस वाले को भी ज़रूरत है उन गैजेट्स की। आपका इस वक्त हमसाया ममालिक अगर मैं कहूँ तो क्या वो मीडिया के ज़रिए पूरी ग्लोब को काबू करके नहीं बैठा हुआ? तो हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर के जो लिंक्स हैं या टेक्स्ट हैं, उसको सिर्फ फिक्स इनके तक नहीं करना। ये गैजेट है, लाइफ का हिस्सा है। हमने उसमें वेब डेवलपमेंट इस्लामियत वाले को भी सिखानी है, हमने उसमें डिजिटल लर्निंग के ज़रिए जो कुछ मॉड्यूल है वो तमाम टीचर्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट को सिखाना है। कोविड में हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि हमारी $1 मिलियन की मैं इन्वेस्टमेंट कहूँगी पूरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़िज़िकल बिल्डिंग्स की, वो वेस्ट हो गई। वी वर नॉट एबल टू टीच द स्टूडेंट। हम घरों में बैठे लैपटॉप पे बच्चों को पढ़ा रहे थे। हमारे कितने टीचर्स की ट्रेनिंग थी कि हम उसको डिजिटली पढ़ा सकें, जो एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है। और अगर जो इस वक्त आपका 5th रेवोल्यूशन है वो रिक्वायर कर रहा है पर्सनलाइज्ड टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। और छोटा सा एक नन्हा सा मेरा सवाल ले लीजिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी के काम से ओवरऑल रिसर्च टॉपिक है, सेटिस्फाइड है? डॉक्टर साहब हमारे कुछ पॉकेट्स हैं। देखिए रिसर्च सारी यूनिवर्सिटी एक जैसी नहीं कर रही होगी। अगर मेरे पास 8 मैंने एवरेज पूछा ना ओवरऑल, अगर 8 फैकल्टीज हैं, उन 8 फैकल्टीज में अगर आप कहें तो पिछले 3 साल से हम पंजाब में टॉप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ था तो आप रैंकिंग में आए थे ना, तशरीफ रखिए, बाकी बात आपसे फिर करते हैं। डॉक्टर शाहिद मुनीर, वो बात आधी रह गई थी, तो जब मैंने देखा फीमेल, वहाँ यूनिवर्सिटी तो थी, उसकी नुमाइंदगी फीमेल वाइस चांसलर नहीं थी, तो मैंने मसूद खान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये भाई साहब हैं। इसी तरह उन्होंने भाई साहब कहा इनसे काम चला लेते हैं। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया यार जिस तरह आप इनसे काम चलवा रहे थे, इस तरह की यूनिवर्सिटी तो आप कश्मीर की किसी खातून को भी देते तो उसने भी चला ही लेनी थी। हमें कुछ लीडरशिप के लिए पॉजिटिव चलना पड़ेगा, कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे। पहले तो हम घबरा गए थे, मेरे पैनलिस्ट भी, मैं आबिद भाई की तरफ देख रहा था, यार हमें सुनेगा कौन। तो डॉक्टर साइका तशरीफ़ ले आई, फॉर्मर वाइस चांसलर, फिर डॉक्टर रमज़ान आगे, फिर बाद में आपका जिक्र खैर भी हुआ था, सलमान ताहिर साहब आप भी आगे। तो हम आप लोगों में हज़ार बंदा देख रहे हैं कि हमारे सामने इतने लोग बैठे हैं। अब मैं अपने पैनलिस्ट से कोई सवाल नहीं करूंगा, सवाल तो उठा दिया डॉक्टर शाहिद मुनीर ने। मेरी गुजारिश है कि 1-2 मिनट में आप के दिल की जो बात, दिल की, रिगार्डिंग इनोवेशन, रिगार्डिंग रिसर्च, अगेंस्ट प्लेजरिज्म, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, इसके लिए जो आपके दिल की बात हो, कहते हैं ना वो तरसा दिया है अबरे गुरेजा ने इस कदर, बरसे जो बूंद भी तो समंदर लगे मुझे। तो मुझे कोई होप दे दीजिए, मुझे कोई उम्मीद दे दीजिए। तो फिर बात तो फिर शाहजी से शुरू करेंगे। काज़मी साहब आपकी इजाज़त से। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, मेरा ख्याल है एक ही जवाब है डॉक्टर शाहिद, वी हैव टू गो फॉर कोऑप एजुकेशन। एक ही हल है। 100 मुल्कों में 100 साल से प्रैक्टिस हो रही है और ये हमारे इंडस्ट्री के आप आज मुस्कुरा के क्यों बात नहीं कर रहे? नाराज आप मुझसे हैं, ये जो आपकी मुस्कुराहट से फैज़याब नहीं हो रहे, तो इसमें सलमान ताहिर का क्या कसूर है? मैं आपसे भी नाराज नहीं हूँ, आपसे कोई नाराज हो नहीं सकता। मैं यही बात जरा मुस्कुरा के करते प्लीज। थैंक यू। तो कोऑप एजुकेशन है जी, और हमें हमारा एक ही वे फॉरवर्ड है कि इस वक्त हमें फैसला करना होगा कि वी मस्ट गो फॉर कोऑप एजुकेशन। कोऑप एजुकेशन वो है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री, तमाम स्टूडेंट्स जो डॉक्टर साहबा ने सोशल साइंसेस की बात की, हमने आज तक इंडस्ट्री को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक बना लिया है। आपकी सोशल साइंसेस से रिलेटेड इंडस्ट्री भी मौजूद है। अगर आप सोशल वर्क में हैं तो बहुत सारे NGOs हैं, आप जेल में काम कर सकते हैं, सोसाइटी में काम कर सकते हैं। तो कोऑप एजुकेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। और कोऑप एजुकेशन ये है कि ग्रेजुएट जब डिग्री लेगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं जा सकता, उस ग्रेजुएट को
उसका 40% से 50% जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडस्ट्री में जाके, जो रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सर्विस इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो जो सोशल साइंसेस से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, तो हमें कोऑप एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा और अभी जाना पड़ेगा। जैसे इनका वक्त ज़ाया करने का हमारे पास अब गुंजाइश नहीं है। ग्रेजुएट्स विल गेट अ डिग्री by having 50% to 60% of their education in the university and 40% outside the university. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिद मुनीर हमारे सेशन को कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर साहब तैयारियां पकड़ लीजिए। आबिद शेरवानी भाई, आपके 2 मिनट। जी, मैं ज़रा आपसे इसलिए ज़रा थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि मेरी पोजीशन बहुत डिफरेंट है। मैंने 89 में लेक्चरर हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में और 1990 में मैंने रिज़ाइन कर दिया एंड आई फाउंडेड माय इंस्टीट्यूशन वी नो। ILM। अच्छा, मेरा प्रोसेस बहुत डिफरेंट रहा। हमने 2 कमरों से 1200 रुपये रेंट पे लेके शुरू किया काम, और अब हमारी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह अराउंड वो तवीज़ हमें क्यों नहीं देते पब्लिक सेक्टर को? हाँ जी, मैं बता रहा, अगर आपने 5.0 जो रेवोल्यूशन है हमारा, अगर उसके लिए अपने आप को तैयार करना और हिस्सा लेना है, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि अभी 10 टॉप ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन $200 बिलियन का फंड कायम किया है फॉर मेटावर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इंडिया ने सितंबर में इस पर काम शुरू किया लास्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया है लास्ट नवंबर में। 1 साल कंप्लीट हो रहा है। इस वक्त 2000 लोग मेरे इंस्टीट्यूशन में मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेब 3.0 पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट बैच निकल रहा है। तो आई प्रोड्यूस्ड मास्टर ट्रेनर, और मेरे यहाँ पे जितने दोस्त तशरीफ़ रखते हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे चलाएं और हम वो $200 बिलियन में से कुछ शेयर ले लें टू डेवलप आवर ह्यूमन रिसोर्स, तो मैं हाजिर इस वक्त मेरे कोलैबोरेशन होनी चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए मैं इनको कंसोर्शियम बहुत अच्छे डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ताकि हम अपने 5.0 में एक बहुत ऑनरेबली उसके अंदर शामिल हो सकें। थैंक यू। अभी बात मान लीजिए, ये कोलैबोरेशन वाली, ये कंसोर्शियम या कंसोर्शिया डेवलपमेंट वाली, वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना कि यहाँ भी किसी ने मुनीर नियाज़ी सुनाया तो ये कैसे हो सकता है मैं ना सुनाऊँ। इसीलिए कहा जल्दी कर लीजिए वरना बाद में ये हो जाएगा। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, ये आपकी नज़र शेर है। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो इसलिए मोहब्बत को अभी कर लें। ये मोहब्बत जो हमने जिसका बीड़ा उठाया है, 5th वाला जो मामला है हमारा, वरना जब अरिथराइटिस हो या रिटायरमेंट हो, फ़ायदा कोई नहीं। जी आमिर गिलानी साहब, मिनट आपका 1.5 है। जी सर, 1 मिनट में बात करता हूँ। वाह सर, मेरा ख्याल है कि जो एक गैप है, मैं एजुकेशन को एक इंडस्ट्री लेता हूँ और मैं फ़र्क नहीं समझता। आपने मेरे दिल की बात की है। अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। हायर एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री, नो डाउट। जो नहीं समझते वो ये बातें ना करें, एक बात ये है, एक बात वो है, एक वो पढ़ाना, कुछ नहीं। रिसर्च फारसी में भी हो सकती है, रिसर्च तमाम सोशल साइंसेज में हो सकती है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को सोशल साइंसेज में रिसर्च की ज़रूरत है। हर रिसर्च रॉकेट साइंस नहीं है जी। इंडस्ट्री जो है ये रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, इंपोर्टर्स भी हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं और एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं। इन सब को मिल के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक जो गैप मैंने पिछले 25 साल में देखा है वो हमारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करके काम चला रही हैं और अच्छी प्रोडक्टिविटी शो कर रही हैं, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की फ़ंड्स के ऊपर मुंतज़िर बैठी रहती हैं। सबसे पहले ये मशवरा होगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को देखें, अपने रिसोर्सेज प्रोड्यूस करें, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने, फिर GCU फैसलाबाद ने प्रोड्यूस किया। अगरचे बहुत ज़्यादा अफिलिएशंस में प्रॉब्लम्स आई बाद में, जब शाह साहब ने छोड़ा। ये एफिलिएशन भी एंटरप्रेन्योरशिप है जी।
تو اس کو تھوڑا محدود کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کچھ آپ سیلف سسٹینیبلٹی کر سکتے ہیں. کولیبوریشن پرائیویٹ اور پبلک میں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے ریسورسز شیئر کریں. ہم آپ کے ساتھ ٹھیک کہتے ہیں کولیبوریشن ہونی چاہیے. یہاں تو انٹر ڈپارٹمنٹل اتنا شریکہ ہے, کنسورشیم کیا بنیں گے؟ کیوں پروفیسر ڈاکٹر عطر عظیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ شریکہ ختم ہو سکتا ہے؟ کہوں گا جو کہ میرا تھیسس ہے اور میں نے اپنی آبزرویشن اور ایکسپیرینس سے یہ بات دیکھی ہے. اصل چیز ہے مائنڈ سیٹ. معذرت کے ساتھ میں کوئی منفی بات نہیں کر رہا, لیکن ہماری سوسائٹی میڈیوکرز کی سوسائٹی ہے. ہم لوگ شارٹ کٹس چاہتے ہیں. یعنی میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی ترقی پانا چاہتا ہوں, پیسے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, شہرت پانا چاہتا ہوں, لیکن وہ علم حاصل کرنے کی جو لذت ہے میں اس سے محروم ہو چکا ہوں. میں اکبر الہ آبادی کا وہ میں نے پڑھا تو میں اشش کرتا رہا کہ رات کو سونے کے لیے لیٹتے تھے تو یہ خیال کرتے تھے کہ آج تو میں نے کچھ نہیں سیکھا. تو اٹھتے تھے اور لغت یا ڈکشنری کھولتے تھے, کوئی نیا لفظ دیکھتے تھے اور اس کو سیکھنے کے بعد سوتے تھے اور کہنے والے نے کہا کہ کیا ہی اچھی نیند انہیں آتی ہوگی. ہم سب ان شارٹ, یہ جو مائنڈ سیٹ ہمارا ہے, دیٹ از دا پرابلم. دا میڈیوکریٹی آف دا سوسائٹی از دا پرابلم. ادروائز یہ ساری اپلیکیشنز کی جتنی بھی باتیں ہم یہاں پر ساری سن رہے ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی. آج یہ باتیں ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ وہ کہتے ہیں باتیں تو ہوتی رہے گی. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ففتھ انڈسٹریل ریولوشن. ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک ہی جو ابھی اس کو اگر ہم میں اتنا ریپیٹڈلی شاہد منیر صاحب, ڈاکٹر رمضان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم یار یہ ہماری زبان پہ یہ لفظ تو آئے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 PhD 1 انڈسٹریل پرابلم اور 1 پروڈکٹ. تو اس بیس کے ساتھ اگر ہم اپنے PhDs کو لے کے چلیں گے تو شاید 4 ایئرس کے بعد ہم اسٹیج پہ کھڑے ہوں. شکریہ. جی سر میر صاحب, میر کاشف یونس صاحب, تھینک یو. میں مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی میں ففتھ ماڈرن سٹیل والوں سے مخاطب نہیں, میں ہم ماڈرن سٹیل سے زیادہ سوشل سائنسز پہ کام کرتے ہیں اور ہم انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ 55 سال ہو گئے. جی بسم اللہ کی. تو میں اس ففتھ انڈسٹریل ریولوشن کو ففتھ ہیومن ریولوشن کہوں گا اور 3 سجیشنز دوں گا. نمبر 1 کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر کریکٹر, اسکلز اور انٹرنشپ یہ ڈالنی ہوگی کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں. اور انٹرنشپ کے اندر پرائمری سے شروع کریں کیونکہ ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بچے بھی جا کے بیٹھ کر کام کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اور پروفیسر حضرات سے شروع کریں کہ پروفیسر حضرات بھی آئیں انڈسٹری کے اندر, کچھ وقت لگائیں تاکہ ان کو اور جو اسٹیٹ ہے, جو پرائیویٹ فیملی سسٹم ہے, بزنس سسٹم ہے, وہ آپس میں جیلی نہ. نمبر 1. نمبر 2 ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو میں نے بڑوں کو اجرتے دیکھا ہے اور بہت چھوٹوں کو ابھرتے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. پاکستان میں سلیپنگ مینجمنٹ بہت بڑا پرابلم ہے, اس پہ بھی ریسرچ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کاظمی آپ اپنا 1 منٹ 1.5 منٹ سمجھے آپ کیتھارسس کر رہے ہیں, واٹ یو سے. جیسے سر آپ نے پہلے کہا کہ ہم اشعار پہ ختم کریں گے, میں بھی امید کے اشعار پہ ہی کروں گی. شیئر کڈیا جو موبائل چو. لیکن میں پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات پہ آج اپنی بات 1 منٹ اپنی بات کی اپنے نہیں سر, میں انہیں ایک اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ شاہ صاحب کی یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا اور میں نے وہاں واقعی سوشل سائنسز کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور سر سوشل سائنسز کے حوالے سے جو میں نے بات کی وہ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے فورم پہ ہم اس ٹائم بیٹھے ہیں اور ہم ایک سائٹ کی بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہی تھی کہ دوسری سائٹ کی بات کرنے کے لیے بھی ہم اتنا ہی بڑا ایک فورم دوبارہ ارینج کریں. شاہد منیر صاحب یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے. میں بس سر اقبال کے اشعار پہ ہی ختم کروں گی کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر
پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم دراصل یہ جو فورم ہے شاہد منیر صاحب آپ نے جو سجایا یہاں پر، یہ دراصل اسی لیے ہے کہ ہم نا امید نہیں رہنا چاہتے، اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج یہ فورم ہی ارینج نہ ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا ہے بہت تو ہم شکریہ. یہاں پہنچے. میری خواہش ہے، آپ کا موبائل دیکھ کے یاد آیا، کہتے ہیں یہ جو اگر آپ کا دماغ شارپ ہو تو آپ کے ہاتھ کا جو سمارٹ فون ہے پھر وہ سمارٹ ہے. اگر آپ شارپ نہیں ہے تو سمارٹ فون بھی سمارٹ نہیں ہے. میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے کہ ہر وائس چانسلر کے موبائل میں، محمد علی شاہ اجازت دیں گے تو میں بات کروں گا. کر لوں سر؟ ذرا ہمارے یہاں کہتے ہیں مولا ہاتھ ہولا. ہاں میں وہی بات، میری خواہش ہے کہ ہر وائس چانسلر کے پاس جو سمارٹ فون ہے اس میں اس کا ایکٹ بھی ہو، اور وہ ایکٹ پڑھا بھی کرے جس طرح کسی جانے جاں کی تصویر دیکھا کرتا ہے بندہ، کیونکہ وائس چانسلر کا جانے جاں ان کا ایکٹ ہے. اگر یہ اپنا ایکٹ پڑھیں، اس پہ کام کریں، تو خدا کی قسم 5th کیا 6th جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کو بھی ہم میٹ کر سکتے ہیں. تو اب صوفیہ باجی آپ رہ گئے. میں کل ایک شادی پہ گیا تو ایک وائس چانسلر دوسری سابق وائس چانسلر کو کہتی ہے کہ ہم آپس میں ماموں زاد ہیں، اور آگے ایک جگہ پھر وہ بننے جا رہے ہیں، لسٹ میں بھی اوپر نیچے ہیں. اللہ اکبر. سر یہ آپ اپریشیٹ ہمارے خطے کو کریں گے یا گھر کو، وہ اور بات ہے. میں اگر اس میں ابھی جو آپ نے شاید سر پہلے بات کی تھی کہ نسلوں کی آبیاری ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کو ٹائم لگتا ہے. ہم نے اگر 5th ریولوشن کو، میں 4-5 صدیاں چاہی دیا نے. نہیں سر بالکل نہیں چاہیے، سو جائیے. لیکن ہم ڈائریکٹ یونیورسٹیز کی صرف بات کر رہے ہیں. پروفیسر کیٹالسٹ ہے. اب آپ بایو ٹیکنالوجسٹ بیٹھے ہیں، میں بدل لیتا ہوں اپنا لفظ، پروفیسر بایو کیٹالسٹ ہے. آپ کے ہوتے ہوئے یہ صدیاں لگی تو پھر ہم تو یہی کہیں گے نا، تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیت گئیں. ہم جس پالیسی کی بات کریں نا، ہم صرف ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. جو انڈسٹری ریولوشن آیا وہ صرف ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں آیا. اس کا جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ پرائمری سے شروع ہو رہا ہے، سیکنڈری سے شروع ہو رہا ہے اور پھر ہائر میں جا رہا ہے. تو جب گورنمنٹ پالیسیز آ رہی ہے تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ درست کہتے ہیں. میں نے بات کا آغاز کیا تھا 33% بیوروکریٹ قصوروار ہوں گے، 33% قصوروار ہوگی حکومت، 33% وائس چانسلر بھی تلونا. جی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز. سر میرا، ہاں جی میرا تو سر یہی خیال ہے جو بوٹی نہیں لانی. جی بوٹی نہیں لانی ڈاکٹر صاحب. بوٹی بالکل نہیں ہے. دل تو کی بات. میرا تو سر سلوشنز پہلے بھی میں نے بتایا. ایک تو یہ ہے کہ فیکلٹی ٹریننگ ریگارڈنگ دیٹ 5th انڈسٹریل ریولوشن، پھر اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن انٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ ان یور یونیورسٹی، اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی جیسے پہلے بات ہوئی کہ ان کی انڈسٹری کے ساتھ 40% یا 30% ان کی انٹیگریشن فار دیئر ڈگری. تو میرا خیال ہے اس سے بیٹر سلوشن کوئی آپ کو نہیں مل سکتا. آئی تھنک وی شوڈ گو فار دیٹ ود لیٹر اینڈ اسپرٹ. اگر ہم صرف باتیں کریں گے تو وی ول ناٹ اچیو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جس لیول پہ ہم آ گئے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اب پریکٹیکل سٹیپ لینا چاہیے، تو سارے وائس چانسلرز اور انڈسٹری کے لوگ بھی تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی بات اینڈ پہ کر دی ڈاکٹر شگفتہ ناز پہ کہ جس لیول پہ اب ہم آگے ہیں ابھی سوچ لینا چاہیے. اب بھی سوچ لیں تو بڑی بات ہے. میں درخواست کرتا ہوں، میں کوئی کنکلوڈ نہیں کروں گا، محمد علی شاہ نے کر دیا. پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کی چند قیمتی باتیں سنیں گے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کہکشاں سجائی، اور آپ سب پروفیسرز کا، وائس چانسلرز کا شکریہ جی. آپ لوگوں نے ایک نالائق طالب علم کو بہت سارا پڑھا دیا، اور جو اب آپ کو سننا بھی پڑے گا فیوچر میں. رحیم، پروفیسر نعیم مسعود صاحب کی خوبصورتی اور خوبی یہ ہے کہ وہ جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان سے ان کی دل کی باتیں بھی اگلوا لیتے ہیں، اور بہت شگفتہ انداز میں کچھ طنز بھی کرتے رہتے ہیں نظام کے اوپر، اور اس کی خامیوں کو بھی ابھارتے رہتے ہیں. آپ ہال میں موجود افراد کی تعداد پہ نہ جائیں. آپ کی یہ پوری
جو کنورسیشن ہے یہ لائیو اسٹریمنگ پہ چل رہی ہے، لائیو اسٹریمنگ ان دی ہال، اور وہاں اسکرینس پہ بھی یہ دکھائی جا رہی ہے، تو لوگ اس میں شامل ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سر اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیسپینٹس نے، پینلسٹ نے تقریباً ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور کچھ ایسے مسائل جو اس سے نہیں بھی ریلیٹڈ ان سے بہت کھل پہ اس سے اپنا اظہار کیا ہے اور کتھارسس بھی کیا ہے، اور کچھ ہماری خامیوں کی طرف نشاندہی بھی کی ہے کہ جس کی طرف جانا چاہیے، جیسے وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ ہے یا پرو وائس چانسلرس کی ہے۔ تو پرو وائس چانسلرس جو ہیں وہ اس لیے رکھے گئے تھے ایکٹ میں بھی، اور ان کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ پرو وائس چانسلر جو ہے وہ اسی انسٹیٹیوشن سے ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک انسٹیٹیوشنل ہسٹری اور انسٹیٹیوشنل کا نالج ہے، اور وہ ایک ریگولر وائس چانسلر کو اسسٹنس فراہم کر سکتا ہے ڈے 1 سے، اور جو اسائنمنٹس اسے دی جائیں وائس چانسلر کی طرف سے اس کو میٹ کر سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی جس میں نگران حکومت کا دورانیہ ایکسٹینڈ ہو گیا، ادروائز 3 مہینے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور گورنمنٹ وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے سرچ کمیٹی بنائی گئی، پروسیس سارا ہم نے کر لیا، ایک یونیورسٹی کے ہم نے انٹرویوز کنڈکٹ کر لیے۔ اب یہ مجھے لگتا ہے کہ پھر ہماری ایک کلچر ہے جس طرح مقدمات کرنے کی، تو عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بڑی جلدی یہ پروسیس ریزیوم ہو جائے، وی آر ویری ہوم فل کہ ہوں۔ دوسرا جہاں تک بات ہے وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ کا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وی سیز نے ماضی میں پرفارم کیا۔ ہمارا یہ سفر جو ہے ماڈرن یونیورسٹی کا پاکستان میں، یہ 2005 سے شروع ہوتا ہے ود دی آپ یہ کہہ لیں کہ ود دی ایڈوینٹ آف HEC، جب یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے، تو تب یہ ہماری یونیورسٹی، جب 1947 میں ملک بنا تو آپ کے پاس ایک یونیورسٹی تھی سر، پنجاب یونیورسٹی نا، آج آپ کے پاس 250 یونیورسٹیز ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائر ایجوکیشن کے سیکٹر میں ترقی نہیں ہوئی، ترقی ہوئی لیکن بہت کم ہوئی۔ ہماری آج بھی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ 13% ہے، آج ہمارے 19,75,000 کے قریب بچے ہیں جو صرف یونیورسٹیز میں ہیں، تو 13%۔ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو جو ان کا شہری انڈیا ہے، شہروں میں یہ ایکسیسیبلٹی 44% ہے، اور دیہات میں یہ ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ 24% ہے۔ اب یہ ہماری یونیورسٹیز بننی چاہیے اور ایکوٹیبل بیسس پہ بننی چاہیے۔ پہلے ساری یونیورسٹیز لاہور میں بنی، راولپنڈی میں بنی، فیصل آباد میں بنی، ملتان میں بنی۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں اپنی گزشتہ حکومتوں کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اوکاڑا میں بھی یونیورسٹی ہے، ساہیوال میں بھی گورنمنٹ کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، گجرات میں بھی یونیورسٹی ہے، جھنگ میں بھی یونیورسٹی ہے، اب لیا میں بھی یونیورسٹی، اور بھکر میں بھی یونیورسٹی، اور ڈیرہ غازی خان میں بھی یونیورسٹی۔ تو اب یونیورسٹی ایکوٹیبل بیسس پہ سپریڈ کی جا رہی ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ابھی ایک کیمپس بن رہا ہے، سمڑیال میں بھی یونیورسٹی کا بن رہا ہے، سیالکوٹ میں بھی یونیورسٹی بن رہی۔ تو یہ ایکسیسیبلٹی بڑھانے کی ہر حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ہم تجویز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ اس کو 20% تک لے کے جایا جائے، 13% سے 20% تک پبلک سیکٹر یونیورسٹی اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ تاکہ بڑھ سکے، ان کو مواقع مل سکیں۔ اگر آپ اس سال گجرانوالہ بورڈ کا رزلٹ دیکھیں تو 87,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور ان جو گجرانوالہ ڈویژن ہے پورا، وہ صرف 14,000 اسٹوڈنٹس کو داخلہ دے سکتا ہے، چاہے وہ گفٹ یونیورسٹی ہے، چاہے پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے، چاہے وومن یونیورسٹی سیالکوٹ ہے، یونیورسٹی آف سیالکوٹ ہے، گرینڈ ایشین یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف گجرات، یہ ساری ملا کے صرف 14,000 کو 87,000 میں، تو باقی بچوں نے بھی کس طرف جانا ہے۔ تو ایکسیسیبلٹی ہمارے 2 ایشوز ہیں اس قوم کے، ایک ٹو انہینس دی ایکسیسیبلٹی آف ہائر ایجوکیشن، اینڈ دی سیکنڈ از دی ٹو انہینس دی کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن۔ تو جب کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کی باتیں ٹھیک ہیں کہ اسکلفل اور امپلائیبل یوتھ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج بڑے اسٹرانگ ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی ایک اور ڈائمینشن یہ ہے کہ انوویشنز آنی چاہیے، انوینشنز آنی چاہیے، اور نیا علم تخلیق ہونا چاہیے، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ آگے ترقی۔ آج کی جو مجلس تھی وہ ہائر ایجوکیشن کی اس ڈومین کے بارے میں ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی یونیورسٹیز کی توجہ دلا سکیں کہ وہ کریشن آف نیو نالج کریں، وہ پیٹنٹس کریں، وہ انوینشنز کریں، اور وہ انوویشنز کریں۔ وومن یونیورسٹی کا کانسیپٹ سر ان علاقوں کے لیے تھی جہاں والدین اپنی بچیوں کو کو ایجوکیشن میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ہمارے فار فلنگ ایریاز تھے،
وہ ایریاز جو کہ پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی ہم نے کچھ راولپنڈی میں بنا دی، کچھ لاہور میں بنا دی. تو جو اس کا ریئل آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ خواتین کو ترقی دینے کے لیے ان علاقوں میں بنائی جائیں جہاں خواتین کے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. تو یہاں سلیکشن بورڈز کی آپ کرتے ہیں، کیونکہ محمد علی صاحب کی طرح مجھے بھی موقع ملا بہت سے سلیکشن بورڈز کو چیئر کرنے کا بھی اور ایز اے ممبر میں بھی جانے کا. تو میری سر آنیسٹ اور کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا اس میں میرٹ ہے اور بہت کم جو ہے اس میں بائسنس ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی کو میڈیا بھی زیادہ سپریڈ کرتا ہے اور ہماری پبلک بھی لائک کرتی ہے. تو اگر آپ نے 100 اپوائنٹمنٹس کی ہیں اور اس میں سے ایک اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں گے. 99 جو ہیں جو کہ درست اپوائنٹمنٹس ہوگی اس کو ہم اپریشیٹ کرنا ہماری عادت اور ہماری ہیبٹ نہیں. تو میں اس کے لیے ایک چیلنج رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے کسی بھی سبجیکٹ کے کسی لیکچرر کو لیجئے جو اپوائنٹ کیا گیا ہے تھرو سلیکشن بورڈ، اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایک لیکچرر کو لیجئے جس کے اوپر بہت ہمارا خیال ہے کہ بہت زبردست اور ٹرانسپیرنٹ نظام کے ذریعے سے وہاں بھرتی. تو دونوں کو بٹھا لیے. فرض کیجئے سوشیالوجی، تو سوشیالوجی کا لیکچر لیں، ہمارا لیکچر لیں یونیورسٹی کا اور لیکچر لیں کالج کا، اور دونوں کو بٹھا کے کسی موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کرائیں. تو آئی ایشور یو کہ جو سلیکشن بورڈ کے ذریعے آیا ہے وہ اس کو بیٹ کرے گا جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آیا ہے. یہ میرا چیلنج ہے ٹو ایوری ون جو اس کو کرتے ہیں، اور ہر بیوروکریٹ کو بھی میرا چیلنج ہے جو اس کو چلاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کو. آپ لے آئیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انوینشن والی ہے ہماری سمٹ، اس کے اندر سوشل سائنسز شامل ہیں. اس کے اندر سوشیالوجی کا بھی شادیہ قیوم صاحب آئی ہیں تو وہ اپنا سائیکالوجی کا لگا کے بیٹھی ہیں اسٹال، اور اس کے اندر سوشل سائنسز کے بھی پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی تھے. تو ہم بڑے اسٹرانگ بلیور ہیں کہ جو سماج ہے یا ملک ہے یا قوم ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی جب تک سائنس، ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ساتھ کریکٹر بلڈنگ اور سوشل سائنسز، ادب، لٹریچر، جب تک کہ یہ ساری ڈائمینشنز میں ترقی نہ کی جائے. تو اس لیے بالکل اس کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہم لمٹ کر دیا ہے سائنس تک، تو ایسا نہیں ہے. اس میں سوشل سائنسز بھی ہیں اور اس میں لٹریچر بھی ہے اور وہ سارے شامل ہیں. اور آپ نے ہر اینگل سے اس کے اوپر یہاں ڈیبیٹ کر لی ہے کہ کیا ہے. اور دیکھیے اگر آپ کی عمر 19 سال ہے، میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں گیا ہوں سر، 800 سال اس کی عمر ہے. اس یونیورسٹی کی عمر 800 سال ہے. اور اگر آپ کیمبرج کو دیکھ لیں، ہارورڈ کو دیکھ لیں، تو یہ بس 500-600 سال سے ساری اوپر کی یونیورسٹی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 500 سال انتظار کریں، لیکن 19 سال میں جو ترقی اس ملک نے، جس کے ہاں ایک یونیورسٹی تھی، آج 250 یونیورسٹی لے کے بیٹھا ہے اور وہ اپنی جی ڈی پی کا بہت منیوٹ فریکشن اس میں خرچ رہا ہے. اس کے باوجود وہ اس لیول پہ آ رہا ہے. اور اس بحث کا دروازہ، مجھے پتہ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہوگا، مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان 3rd انڈسٹریل ریولوشن کی سٹیج پہ ہے. جہاں دنیا آج سے کئی دہائیاں پہلے تھی، ہم وہاں پہ ہیں 3rd انڈسٹریل ریولوشن. مجھے اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے. تو میں نے تو 5th کا رکھا ہی ٹاپک اس لیے تھا کہ دنیا 5th پہ ہے. تو میں اس بحث کو شروع کراؤں کہ جو 5th ریولوشن کے تقاضے ہیں، تاکہ یہ بحث تو شروع ہو. تو وہ بحث آپ نے شروع کی ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بڑے اچھے طریقے سے. تو اس بحث کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ شعور پیدا ہوگا، یہ احساس پیدا ہوگا، احساس زیاں پیدا ہوگا. اور درست طور پہ یہاں پوائنٹ آف ویو یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اور صبح بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب کی طرف سے کہ اس طرح کی جو مجلس تھی یا اس طرح کی جو ہماری بحثیں تھیں، یہ تو مباحث شروع ہونے چاہیے تھے 75 سال پہلے. تو ہم لیٹ ہیں. اور یہاں ماہر کاشف نے بھی کہا کہ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، منیر نیازی کا جو شعر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جب بھی ہم اس کو شروع کر لیں. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ. ہمارے اسٹوڈنٹس کے اگر آپ اسٹال آج پھر کے دیکھیں، اور ہم نے دیکھیں 450 اسٹال جو ہیں، اور یہ 850 میں سے آئے ہیں. اور اب خوشی کی خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ بہت سی انڈسٹریز نے ہم سے رابطہ کیا. وہ انڈسٹریز جس کی طرف ہماری آرزو تھی کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑائیں، انہوں نے مجھے خود ٹیلی فون کیے ہیں کہ ہم سے پیسے لیں اور ہمارے اسٹالز اپنی اس میں لگوائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب یونیورسٹی ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا، میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن ایسا ممکن ہے کہ ہم اگلے سال اس کو یونیورسٹی انڈسٹری ایکسپو کا نام دے رہے ہوں، اور اس میں ایکول پارٹیسپیشن
انڈسٹری کے سٹالز بھی ہوں, آپ کی اکیڈیمیا کے بھی ہوں, اور لنکیجز آن سپاٹ ہوں. اور گورنر صاحب ابھی آنے والے ہیں, تو اس میں بھی اب میں بتاؤں گا کہ جو آج ونرز ہوں گے 16, ان کا ہم انڈسٹری ان کی ریسرچ کو کمرشلائزیشن کرانے کا ہمارا ارادہ ہے. یہاں اسی ایکسپو میں 25, 26, 27 کو پاکستان چائنا انڈسٹریل ایگزیبیشن جا رہی ہے, اس کے اندر بھی وہ ڈسپلے کیے جائیں گے 16 کے 16. اور کچھ انڈسٹریلسٹ نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ بچے جو آپ کے ٹاپ کریں گے, ہم ان کے انٹرویو کریں گے اور ہم ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اپ ٹو دا مارک آئے. پچھلے سال کی جو ہماری ایگزیبیشن تھی اس میں سے ایک پروجیکٹ مجھے بعد میں پتہ چلا شیروانی صاحب کے بیٹے کا تھا. تو شیروانی صاحب بتائیں گے کہ اس کا انڈسٹری کے ساتھ چل رہا ہے, کولیبوریشن چل رہا ہے اس کے اوپر, اور اسی ایکسپو سے ہوا تھا, اسی ایکسپو. اور انفیکٹ مجھے کوئی باک نہیں یہ کہنے میں کہ انفیکٹ یہ آئیڈیا یہ میرا نہیں, یہ شیروانی صاحب کا ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا جس زمانے میں یہ وہاں اسی قسم کی انوینشن ٹو انوویشن ایکسپو لگایا کرتے تھے, اور پھر کئی سالوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نہیں لگ رہی ہے. تو وہ شمع اور وہ دیا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا وہ ہم نے اٹھا لیا. تو ہم یہ سمجھیں کہ ان کی لگائے ہوئی شمع ہے اور ان کے ہی اس مشن اور جذبے کو آگے چلائیں, اور ہمارے بعد کئی آپ میں سے اٹھائیں گے اور اس کام کو چلائیں گے. اور مقصد صرف ایک ہی ہے, سیلف لیس ہو کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا, پاکستان کی یونیورسٹیز کو ریسرچ یونیورسٹیز بنانا. تو میں آپ سب احباب کا بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ نے بڑے بھرپور اور آپ سے اچھا کر بھی کون سکتا تھا, آپ کی ساری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, اور اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی سوچ ہم سب میں ہے, ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی درد ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کبھی عابد شیروانی صاحب اکیلے تھے, آج ادھر ادھر ہر کوئی اس میں ہمارے ساتھ ہے. تو قافلہ اللہ کی مہربانی سے چل نکلا ہے اور اس کے بڑے اچھے ثمرات ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.